मोहसिन साहब, एक इल्ज़ाम आप पे लगता है कि आप बड़े ज़िम्मेदार थे, उस्मान बुज़दार साहब छोटे ज़िम्मेदार थे, इसलिए आपकी लड़ाई होगी। नहीं मलिक साहब, मैं बिल्कुल बड़ा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। फिर वही मैं एक मेरे पास घर नहीं है। अक्सर तनकीद की जाती है, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, पार्टी को इससे नुकसान पहुँचा। चाहे शहबाज शरीफ साहब हों या अभी मौजूदा मरियम बीबी हों, दे बिलीव इन शोमनशिप, तशहीर करनी है। लगारी साहब, क्या ये दुरुस्त बात नहीं है कि सियासत में हमारे यहाँ इमोशंस ही काम आती हैं, पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग खुश होते हैं? मलिक साहब, फिर मुझे बताएं, अगर ये सारा कुछ करने से मामला ठीक चल रहे हैं तो हम ज़रूर ये करें। इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम की इमोशन के साथ खेला। सब सियासतदान खेलते हैं, कौन किसने नहीं खेला। इकबाल कहता है, सर ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, ज़मीं मीर सुल्तान से बेजार है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इमरान खान साहब को जब मिली, लोग ये कहते हैं, तब उन्हें इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिला। बिल्कुल, हमारे मुल्क की ये भी तो एक हकीकत है। आप ऐसे भोले बन के सवाल करते हो जैसे कि आपको पता नहीं। आपका तो फील्ड है ये, यू नो इट मच बेटर देन मी। फिर सियासतदान क्यों कहते हैं वो जमहूरी है? हर सियासतदान ये चाहता है, जो ट्रेडिशनल सियासतदान है, कि जो इस्टेब्लिशमेंट हो वो मेरे साथ। इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों की लड़ाई की बुनियाद क्या है? कहाँ लड़ाई है? सारे कहते हैं मेरे साथ। गंदम का आपने जिक्र किया। गंदम सिंध के अंदर हमसे पहले वहाँ पे जो है गंदम काट ली गई, लेकिन दूसरी तरफ सिंध के अवाम को यानी पानी पे लगाया गया है, नहरों पे एहतिजाज हो रहा है, गंदम का मसला पीछे चला गया। बस मैंने सर क्या कहूँ, हम लोग सारे ऐसे ही हैं। सिंध में भी तो इसी तरह गंदम नहीं बिकी ना, सही, लेकिन सिंध में पानी की तरफ उनकी इतनी तवज्जो डाइवर्ट कर दी गई है कि इस पे तो किसी ने बात नहीं की। खान साहब की मुश्किलात कम होंगी, जेल से बाहर आएंगे? केसेस आप देख लेना, 1400 साल में अल्लाह माफ़ी दे, इतनी शकैतें हुई भी शर्म आती, इद्दत के ऊपर हमने केसेस करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान बड़े ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बड़े पढ़े लिखे और पाकिस्तान की सियासत में बड़ा उनका अहम किरदार, बड़ा लंबा चौड़ा मैं उनका तारफ़ करवा सकता हूँ। मेरे बड़े दीना दोस्त भी हैं। मोहसिन लगारी साहब MNA रहे, सेनेटर रहे, सूबाई वज़ीर आबपाशी रहे, रुकन सूबाई असम्बली रहे, लेकिन ख़ास तौर पे जो उनकी आप समझें कि तारफ़ में एक अहम चीज़ शामिल है कि वो जहाँ भी रहे खुल के अपनी बात का इजहार करते रहे। अब पता नहीं इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे या मोहसिन साहब इत्तेफाक करेंगे या नहीं, लेकिन एक बार पंजाब के वज़ारत आला के लिए भी तकरीबन काफ़ी हद तक उनकी डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन बहरहाल शोमी किस्मत। मोहसिन लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लगारी साहब, पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं पहले भी मैंने आपसे ऐसे पूछा कि अक्सर हम देखते हैं वहाँ तो जो है ना डेरा गाजी खान में ये इस तरफ लिखा जाता है सरदार के अलावा कोई जो है ना होता नहीं है। आप मोहसिन खान लगारी लिखते हैं, आप सरदार मोहसिन खान लगारी नहीं लिखते? वैसे मेरा जो उस पर नुक्ता नज़र वो ये है कि जिस तरह बाप एक होता है, इसी तरह सरदार भी हर कौम का एक ही होता है। मामे चाचे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सरदार एक ही होता है, और ये एक हेरिडिटरी इज़्ज़त की चीज़ है जो आप अपने कौम के बड़े को देते हो। तो मेरे ज़िंदगी के दौरान तो आजकल हमारा जो सरदार है वो फ़ारूक लगारी साहब का बड़ा बेटा है जमाल। उससे पहले सर फ़ारूक खान हुआ करते थे, उससे पहले उनके वाले साहब मोहम्मद खान हुआ करते थे। बाकी फिर तो वो होता ये है कि बड़े बेटे से बड़े बेटे से बड़े बेटे से बड़े बेटे तक ये एक ये ट्रैवल करता है कि टाइटल है, ये इज़्ज़त देने का अपना वो है कि और क्योंकि बहुत सारे मेरे ख़ानदान वाले लोग अपने नाम के साथ सरदार लिखते हैं, तो मुझे उनसे इस बात पे इख्तलाफ भी रहता है कि भाई सरदार एक ही है। लेकिन मोहसिन लगारी साहब, सरदार तो लोग आपको भी कई दफ़ा कहते हैं, सरदार मोहसिन। मैं हमेशा उनकी इस्लाह करा दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी शख्सियत, HSN कॉलेज से आप पढ़े, वहाँ से पढ़ने वाले लोग ज़्यादातर होते हैं ना बड़े एरोगेंट होते हैं, बड़ा घमंड होता है, मैं HSN से पढ़ा हुआ हूँ, फिर डेरा गाजी खान का बंदा सरदार भी हो, ये आपके अंदर दरवेशी सी नज़र आती है मुझे। मेरे साथ शायद ये जीन्स में है। मतलब मेरे दादा भी HSN कॉलेज में पढ़ते थे, मेरे वालिद साहब भी HSN कॉलेज में पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने मुझे भी ये मौका दिया और मेरे बेटे भी वहीं पे पढ़े। अब देखें पोतों तक बात चलती है कि नहीं चलती। ये शायद एक इंसान की अपनी एक सिफ्त होती है, एक अपना वो होता है। मेरे वालिद साहब भी ऐसे थे। मेरे वालिद साहब के बारे में लोगों का ये होता था कहीं और नहीं मिलेगा तो मसीत पे लब लवांगे ना इन्हों। इसी तरह मेरे दादा, मेरे परदादा, वो इलाके के अंदर एक हलीम तबीयत वाले लोग मशहूर थे। दादा तक तो मैंने देखा, पर परदादा तो मेरे से पहले फौत हो गए थे। मेरे वालिद साहब को मैंने इसी तरह देखा। और आपको मैं बड़ी मज़ेदार एक छोटी सी पर्सनली आपको एक बात बताऊं। मैं काम किया करता था रॉयटर्स के साथ। अच्छी खासी तनख्वाह होती थी, बाहर की कंपनी है। तो मुशर्रफ साहब ने कहा कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए।
میرے والد صاحب نے آرمی جوائن کی تھی سینئر کیمبرج کرنے کے بعد. اس زمانے میں آپ سینئر کیمبرج کے بعد آرمی جوائن کر سکتے تھے 1957 میں. تو وہ کنونشنل گریجویٹ نہیں تھے, بی اے کی ڈگری نہیں تھی ان کے پاس. تو کسی نے کہا کہ جی اسٹاف کالج کا آپ ایکویولنٹس لے لیں, کسی نے کہا کیا کر لیں. انہوں نے کہا نہیں یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں انہوں نے اس سے ہمیشہ باہر رکھا تھا. تو جب یہ ہوا تو میری والدہ نے گھر میں کافی اس بات پہ مطلب بدمزگی ہوئی کہ میں نے بچوں کو اس لیے پڑھایا تھا کہ اس کام میں ڈالنا ہے. تو میں نے بھی کہا بابا 22,000 روپے MPA کی تنخواہ ہے میری, جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ تنخواہ ہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. تو اللہ جنت میں جگہ دے میرے والد صاحب کو, انہوں نے ایسے کر کے پلو اٹھایا اپنا قمیص کا. انہوں نے کہا کہ جب کوئی پلو اٹھا کے دعا دیتا ہے کہ اللہ بھلا کری, کسی کی مشکل آسان, تو اس کا بھی کوئی مل ہے یا نہیں ہے, تنخواہ ہی سوچتا رہے گا. اور اتنا تجھے چھوڑ جاؤں گا وراثت میں کہ بھوک نہیں آئے گی تجھے, اور حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے. حرص میں تو جدھر مرضی تو چلا جاتے, وہ تو نہیں ہے. سو دس از ہاؤ آئی واز انٹروڈیوسڈ ٹو دس فیلڈ. ابھی بھی جب مطلب میرے ساتھ تو مجھے تو میرا جو سرکاری ڈرائیور تھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں وزیر بنا, اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا, اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. میرا سرکاری ڈرائیور میرے ساتھ اسائن ہوا. پھر بیچ میں وہ حمزہ صاحب والی حکومت آ گئی, ختم ہو گئے ہم لوگ. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وزیر بنایا, تو وہی ڈرائیور پھر سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مطلب آ گیا, اور تھوڑے دنوں بعد کہتا ہے سر تھانوں آئے گی وہ میرے ریلیو کرن دیو, تسی نہ دئیو. میں درخواست دیتی تھی, میں نے CM سیکرٹریٹ دے وچ میری ریکوزیشن آئے گی تو تسی انکار کر دینا. میں نے کہا پاگل ہو گئے, تینوں سے زیادہ الاؤنس ملیں گے, ادھر جاؤ تم. تمہارے صاحب اس نے جو بات کی میرے دل کو بہت لگی. اور غریب آدمی ہے, سوچے اس کو جو 35-40 ہزار روپے اس کے لیے بہت رقم ہے. ٹھیک ہے, اس کو بولا سر جیڑا عزت پیار تھوڑے تو ملتا کسی جگہ نہیں ملتا, اتنے میں بعد ہی چلا جاؤں گا کسی کے لیے, جب تک تسی ہو میں تڑنا نہیں رہنا. میرا دل اتنا بڑا ہو گیا نا کہ بھائی انسان دیکھیں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کون کس کے گھر پیدا ہوا ہے. نہ بادشاہ کا کمال ہے, شہزادے کا کمال ہے کہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اور نہ فقیر کا کمال ہے کہ وہ محسن لغاری کسی بھٹا مزدور کے گھر میں پیدا ہوتی. سو ہماری جو اچیومنٹ یا خوبی یا میں کیا ہوں, اگر میں کوئی بہتری کر سکا ہوں تو مجھے اس پہ ہونا چاہیے. یہ جو والد صاحب نے کہا تھا لوگ جھولی اٹھا کے دعائیں دیں گے, سیاست میں آپ نے کئی سال گزار دیے, یہ فیلنگز آتی ہیں آج؟ میرے سے اکثر لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم نے ان کو ٹرین اس طرح کیا ہوا ہے کہ جو ووٹر ہے اس کی صحیح بات بھی صحیح ہے اور اس کی غلط بات بھی صحیح ہے. ایسا ہی ہے نا. اور میرے اندر کوئی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بیچ میں سمجھ لیں مانیٹر بٹھایا ہوا ہے, ایک بیٹا وہ مجھے چونڈی مارتا ہے زور کے, وہ غلط کام کر رہے ہیں, تو میں ان سے معذرت کر دیتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, وقتی طور پہ ضرور ناراض ہوتے ہیں, لیکن پھر میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھی تو ایک منصف بٹھایا ہے نا. جب وہ اکیلے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یار محسن نے بات تو صحیح کی تھی. اور میرے جو خاندان میں آپ کو علم ہے ہی, میرے خاندان کے لوگ جو ہیں پچھلے 100 سال 1921 سے اس اسمبلیوں کے اندر, ایوانوں کے اندر بغیر کسی تسلسل کے 1 2 3 4 لوگ میرے خاندان کے رہے ہیں اس اسمبلی کے اندر. میرے امیڈیٹ میرے باپ دادے کے نہیں تو مطلب ہمارے خاندان کے تو رہے ہیں. تو مجھ سے آ کے جو ہوا میں جب پہلی دفعہ MPA بنا تو سردار فاروق خان میرے MN تھے, میں ان کے نیچے MPA تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے بلایا انہوں نے, تو مجھے کہنے لگے محسن بیٹا تیری کوئی شکایتیں آ رہی ہیں. میں نے کہا سر خیر ہے. کہتا نہیں تو بڑا اچھا بچہ ہے, مطلب وہ ہے, بٹ انگریزی میں انہوں نے کہا پیپل سے دیٹ وین وی گو ٹو محسن خان وی گیٹ اے حق سچ کا لیکچر. تو بیٹا وہ لوگ نہیں سمجھیں گے یہ بات کہ مطلب وہ ان کو تو سن لی ان کی بات. میں نے کہا سر غلط کام کروں, کہتے نہیں سن لو ان کی بات. وہ کہنا کہ DC کو فون کر کے یہ غلط کام نہ کرو صفائی, اس کو کہو میں کر لوں گا بات. ہینڈل اٹ ان اے پولائٹ اینڈ سٹل وے. تیرا یہ کہنا ان کے منہ پہ کہ بات غلط ہے وہ اسے اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ڈونٹ ڈو دس. میں نے کہا سر میں کوشش کروں گا. پھر میرے ایک اور بزرگ ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ یار تو سمجھانے کی کیوں کوشش کرتا ہے, گیو دیم اے چٹھی, گیو دیم اے لیٹر اینڈ سینڈ دیم آف ٹو دی آفیسر. آفیسر نہ کرے گا تو کہیں گے جی آفیسر لودھے پٹھے نے کام نہیں کیتا, سردار صاحب نے سفارش کی. میں کہا سر یہ تو مطلب ہے میرے سے نہیں ہو سکتا. واٹ از رائٹ از رائٹ, واٹ از رانگ از رانگ. آئی ٹرائی, فرشتہ نہیں ہوں میں, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ڈو واٹ از رائٹ. محسن صاحب ایک الزام آپ پہ لگتا ہے کہ
آپ بڑے ذمہ دار تھے، عثمان بزدار صاحب چھوٹے ذمہ دار تھے، اس لیے آپ کی لڑائی ہوئی؟ نہیں مولوی صاحب، میں بالکل بڑا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر وہی میں ایک اپنے آپ کو میں ایک مڈل کلاس، میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے بھی 25 سال ہو گئے اس کام میں. آئی ڈونٹ ہیو اے ہاؤس. میں گھر کرایہ لینے پہ گیا تو مجھے وہ جو مالک مکان تھے پہچان کے مجھے کہتے ہیں، مطلب پہچان گئے، تھوڑا سا ایک ہو گئی تو مجھے کہتے ہیں لگا صاحب آپ کے محکمے کے تو ایس ڈی اوز کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، تو سینئر صاحب وزیر ہے، تو گھر کوئی نہیں ہے یار. سو میں بڑا ذمہ دار نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے لیکن بڑا ذمہ دار. بزدار صاحب سے پھر لڑائی کیا تھی؟ نہیں بزدار صاحب سے نہیں، بالکل کوئی لڑائی نہیں. پھر میں آپ کو تھوڑی سی اپنی جب عثمان خان بنے نا نامینیٹ ہوئے تو میرے پاس ان کا تو نہیں تھا. ان کے والد صاحب کے ساتھ میری بہت اچھی وہ تھی، بزرگ تھے، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا، وہ میرے سے بہت شفقت کرتے تھے. تو میں نے ان کو فون کر کے مبارکباد دی. عثمان خان کا تو میرے پاس نمبر وغیرہ نہیں تھا اتنا. تو یقین مانیے انہوں نے مجھے آگے سے پتا کیا کہا. انہوں نے کہا محسن خان میں نے تو پہلے بھی عثمان خان سے کہا تھا کہ اسمبلی کا جو معاملات ہیں تیرے آپ سے رہنمائی لے گا، تو مہربانی کری چھوٹے بھائی کی جتنی رہنمائی ہو سکے کری، اس پہ بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی. میں نے کہا حاضر سر. تو میرے سے جو بھی میری محدود وہ تھی اس کے مطابق میں اپنی ان پٹ دیا کرتا تھا. تو شاید عثمان خان کو میری باتیں زیادہ پسند نہیں آتی تھیں. لڑائی ہوئی تھی آپ کی؟ کوئی ایک بڑے مشہور واقعہ ہے کہ کیبنٹ کے دوران آپ کی لڑائی ہوگی، آپ اٹھ کے چلے گئے؟ نہیں، یہ واقعہ درست نہیں. ایک دفعہ ان کے دفتر میں جانے کی کوشش کیا تو ان کے سیکیورٹی والوں نے جس طرح وہ کرتے ہیں ذرا بدتمیز، وہ مور لائل دین دا کنگ بنتے ہیں. پھر میں نے نعرہ مار کے کہا تھا عثمان خان سنبھالو اپنوں کو. اتنی سی بات ہوئی، لڑائی اس سے زیادہ کوئی لڑائی نہیں. اختلافات کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اختلافات ایز سچ کوئی نہیں تھے. اختلافات جو تھے نا وہ تھوڑے سے یہ ہو جاتے تھے کہ میرے ساتھ جو ہمارے رولز آف بزنس ہے نا پنجاب کے، اور میرے خیال میں باقی صوبوں، جب تک میں وزیر نہیں تھا کبھی اس کو غور سے دیکھا نہیں تھا. میں سمجھتا تھا شاید وزیر جو ہے بہت، رولز آف بزنس میں وزیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے. اٹ از دا سیکریٹری ہو رنز دا شو. آپ رولز آف بزنس پڑھیں نا، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے دا سیکریٹری شیل بی دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک. تو پھر ہوتا یہ تھا کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر میرا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا تھا اور عثمان خان کچھ اور سوچتے تھے، تو وہ سیکریٹری اور چیف منسٹرز کا آفس وہ آپس میں وہ کر لیتے تھے. تو میرے سیکریٹری اللہ کا شکر اچھے لوگ تھے. ان سے میں گلا کرتا تو کہتے سر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا چیف ایگزیکٹو از دا چیف منسٹر. میں انہیں کی بات مانوں گا نا، آپ کی بات نہیں مانوں گا. اور ہوتا وہ انہیں مطلب یہ معاملات جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹس کو رن کرنے کا، عجیب و غریب قسم کی پوسٹنگس، ٹرانسفر، لوگ جن کی ریپوٹیشن سارا محکمہ جانتا ہے کہ گندی ہے، ان کو ایسی جگہوں پہ پوسٹ کرو کہ جہاں پہ وہ مطلب کوئی طرح ان کی مالی فوائد ہو سکیں. تو وہ اس بات پہ میری وہ کرتا تھا. اور یہ چیف منسٹر آفس کا یہ مطلب، اور ان کا پروگیٹو ہے کہ بھائی ہم نے رن کرنا ہے صوبہ، وزیر تم کون ہو. اس لیے کافی بھی اب لے لیں ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے سوال آپ نے ٹھنڈے ٹھنڈے پوچھے ہیں، گرم سوال پوچھ لیں گے آپ سے. یہ بتائیے گا کہ اکثر تنقید کی جاتی ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر، عثمان بزدار صاحب کا فیصلہ درست نہیں تھا، پارٹی کو اس سے نقصان پہنچا. میاں شہباز شریف صاحب جس سٹیج پہ لے آئے تھے پنجاب میں ڈیولپمنٹ کو، بزدار صاحب اس کو میچ نہیں کر پائے، اس لیے جو ہے وہ نقصان ہوا پی ٹی آئی کو. بزدار صاحب کا فیصلہ درست اس میں دو چیزیں دیکھیں. معذرت کے ساتھ چاہے شہباز شریف صاحب ہوں یا ابھی موجودہ مریم بی بی ہوں، دے بلیو ان شومن شپ. تشہیر کرنی ہے. چھوٹا سی آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ جو ایک وہ گرین لائن بنائی تھی ہم نے فیروز پور روڈ پہ موٹر سائیکلوں کا الگ وہ کر کے، اس پہ کتنی تشہیر ہوئی، ایک بارش میں ختم. اینڈ وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک. ابھی آپ کسی کو فون ملاتے ہو تو شہباز شریف صاحب کی آواز السلام علیکم کئی دفعہ بندہ کرتا ہے وعلیکم السلام اپنا وہ جس کو فون کہ بھائی میں نے بجلی کی قیمت کم کر. حقائق آپ کو پتہ ہے کیا؟ اور بہت سارے مطلب یہ ڈان لکھا ہے جو لوگ سے حقائق یہ کہ بجلی کی قیمت کم نہیں ہوئی. دنیا کے اندر تیل کی قیمت جو $90 سے کم ہو کے $70 اور اب 60 کے قریب ہے، تو جو تیل والا جو کمپوننٹ ہے اس بجلی کے بل کے اندر وہ کم ہوا، بیکاز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تیل جو اتنا کر گیا. بجلی کا بنیادی ریٹ نہیں کم ہوا. پوچھ لیں کسی سے، آپ پڑھ لیں اس کو، دیکھ لیں آپ اس ڈاکیومنٹ کو. اور پھر ہم اس پہ اشتہار کتنے ہو رہے ہیں. مطلب میں سڑک پہ جاتا ہوں تو وہ جو الیکٹرانک بورڈز ہیں اس پہ بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ کر دیا. ٹی وی پہ بھی آ کے کہتے ہیں، اور ہر اپنی بات سے شروع یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہم نے ٹی وی. تو وہ ذرا تھوڑا سا اور طریقے سے سوچتے ہیں. جو ان کا مستقل کا ایک وہ ہوتا تھا کہ جی ہم نے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا، گانے بھی تھے پتہ نہیں کیا ایسے تھا نا.
بالکل. تو اس اندھیروں کے خاتمے کے تو 28,000 ہماری میگا واٹ کی ضرورت ہے، تو ہم نے 45 ہزار میگا واٹ کی ہم نے انسٹالڈ کیپیسٹی لگا دی، جس کے پیسے دینے سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے. لیکن اس پہ بھی لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سی پیک کے جو انڈسٹریل زون بنانے تھے وہ ہم نے بنائے نہیں، جس کی وجہ سے بجلی کی یوز نہیں ہو سکتا. مجھ سے آپ مجھے یو گیٹ می ان ٹربل. میں تھا اس وقت سینٹ میں تھا، اور وابڈا کی کمیٹی کا میں ممبر ہوا کرتا تھا، پاور والی کمیٹی. یہی چیزیں آیا کرتی تھیں، اور کیونکہ مجھے شوق ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تاکہ میں ریسرچ کر کے جاؤں تک. ہم دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی خرید رہے تھے. مجھے ایک جانے کا اتفاق ہوا ہے کانفرنس کے اندر، یہ مجھے کیونکہ پانی کلائمیٹ چینج وغیرہ ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ مطلب جب ڈسکشنز ہوئیں تو میں نے کہا کہ ہم تو کلین انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے قائد اعظم سولر پلانٹ لگایا یہ وہ. تو وہیں پہ جو مطلب وہ بیٹھے ہوئے، آج کل تو یہ ہر جگہ ہے نا ریفرنس کے لیے، تو somebody looked this up and وہ میرے پاس آیا اور میں کہا آپ لوگوں نے 17 سینٹ کے اوپر سائن کیا یہ کانٹریکٹ؟ میں نے کہا ہاں ایسے کیا مطلب. تو اس نے کہا کہ دبئی نے تو اس وقت 3 سینٹ کا کیا تھا. تو اس نے کہا دبئی میں کسی اور قسم کا ان کا سورج ہے کہ وہ ان کو 3 سینٹ میں پڑتی ہے اور آپ کو 17 سینٹ میں پڑتی ہے. تو ہم نے نہیں وہ صحیح چیزیں کی، ہم ان کا بار نہیں اٹھا سکے میرے بھائی. ابھی یہ جو ہمارا جب 2013 میں جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت میں سینٹ میں ہوا کرتا تھا، اور میں IT کی کمیٹی کے اندر بھی ہوا کرتا تھا. تو IT کی جو ہے نا منسٹری، اس کے پاس ایک 70-80 ارب روپے کا فنڈ تھا، جو یہ تمام موبائل کمپنیز ہیں نا، یہ اپنا جو ان کا نفع ہوتا ہے اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، اور اس کا کام ہوتا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام آنا تھا اس میں. بالکل ٹھیک. تو وہ آیا، وہ ہماری کمیٹی کے پاس آیا کہ وہ جو لا ہے نا جس میں کہ کہیں اور نہیں خرچ ہو سکتا، کہ اس میں ہم نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے کہ اس کو ہم حکومت پاکستان کو دے دیں. میں نے کہا بھائی کیوں، ریسرچ کی نہیں ہمیں ضرورت؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے نا اس کو زیرو کرنا ہے. اس وقت 400 کچھ ارب روپے. تو ہم نے 2013 کے بعد یہ سرکولر ڈیٹ زیرو کر دیا تھا. ہم نے وہی IT کے پیسے بھی اٹھا لیے اور اس کے پیسے بھی اٹھا لیے، اور سرکولر ڈیٹ ہم نے زیرو کر لیا تھا. پھر ہم نے یہ معاہدے کیے، یہی معاہدے ہم نے کیے جن کے ساتھ اب ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے. ہم نے معاہدے یہ کیے کہ بھائی تم لگاؤ آ کے جو فیول ہے، اس کا فیول جو ہے ہم دیں گے. مطلب ساحل وال کول پاور پلانٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کیا تو کیا کہ آپ سمندر کے قریب ہے جہاں سے کوئلے نے امپورٹ ہو کے آنا ہے، نہ کوئلے کی کانوں کے قریب ہے جو سورس آف کول ہے. پرائم ایگریکلچرل لینڈ کے اندر 500 کلومیٹر دور، 700 کلومیٹر دور آپ کہتے ہو کہ ہم اس کو ٹرانسپورٹ کر کے لائیں گے کوئلے، امپورٹڈ کوئلے کو، اور ہم یہ پلانٹ لگائیں گے. گویا آپ سمجھتے ہیں بزدار صاحب کا فیصلہ غلط نہیں تھا. پھر آپ نے بات دوسری طرف پھیر دی نا. آپ نے کہا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب نے جو مطلب ہے لیول سیٹ کر دیا، کمپیریزن کر لیتا ہوں دونوں کا، اگر کمپیریزن کیا جائے. عثمان بزدار واز ویری ویک ایٹ کمیونیکیٹنگ. عثمان بزدار ڈڈ ناٹ کوائٹ انڈرسٹینڈ دا بگ پکچر. وہ ایک مطلب اس کا ایکسپوجر توسا میں کتنا ہو سکتا تھا کہ وہ ہوتا، تو اس لیے اس کو وہ نہیں کرنا آتا تھا. اور بلیو یو می، پولیٹیشنز سے زیادہ ہمارے ملک کے نظام کو ہمارے افسر چلاتے ہیں. میں رہ چکا ہوں نا، میرا بھی یہ خیال تھا کہ میں وزیر بنوں گا تو پتہ نہیں کیا فن خانیاں کر دوں گا. نہیں ہوتا. آپ کے خرابیوں کے ذمہ دار سیاستدان کم اور بیوروکریٹ زیادہ، اس لیے کہ سیاستدانوں نے اپنا کام نہیں کیا. ہمارے جو سیاستدان ہوں یا ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں یا ہمارا وہ ہو، وہ سب ایک خاص مزاج کے ساتھ چلتے ہیں. مجھے بتائیں نا، نام لینا پر میں بہت زیادہ امپریس ہوں کچھ 2 لوگوں سے، مطلب جن کو مجھے اعتزاز ہے. احسن صاحب کس پائے کے آدمی ہیں. رضا ربانی کے ساتھ میرے 6 سال سینٹ میں گزرے، اور جب وہ چیئرمین آف سینٹ تھے انہوں نے سینٹ کے اسٹیچر کو کہاں سے کہاں کر دیا. لیکن ان کو بھی تو ملٹری کورٹس اور اس کے لیے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ووٹ کرنا پڑتا ہے نا، کہ پارٹی کا فیصلہ یہ ہے. پارٹیاں ڈکٹیٹرشپ ہے نا. آئی ڈونٹ نو، دیٹس ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. مطلب مجھے بتائیں نا، کوئی اختلاف کر سکتا ہے میاں صاحب سے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے زرداری صاحب سے، کوئی اختلاف کر سکتا ہے مولانا فضل الرحمان، کوئی اختلاف کر سکتا ہے ایمل ولی خان سے. اسی طرح چل رہے ہیں نا. عمران خان کا نام نہیں لیا. عمران خان سے تو اختلاف کرتے ہیں لوگ. عمران خان سے تو میں نے اختلاف کیا، لیکن اس کے بعد پھر ذرا مشکل وقت آ جاتا ہے. بالکل نہیں. میں اس پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو وہ تصحیح کر دوں. میں جس چیز کی ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جب مجھے کہا گیا تھا خط لکھو.
یاد ہے میں خزانے کا وزیر تھا اور آپ سے کہا خط پتہ نہیں somehow وہ اس کی وہ کال بھی ریکارڈنگ بھی ریلیز IMF کو خط لکھا. میں نے نہیں لکھا تھا نا اس پہ. مجھے جو بعد میں جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے بہت ہی اس بات کو پارٹی لائنی. میں نے کہا یار مجھے غلط لگتا ہے, میں کیا کہوں, میرے سے چیز نہیں ہوتی. تو اس کے کچھ دنوں بعد مجھے یہ ایک میسج آیا جیسے وہ سب کو بھیجا کہ سینئر پارٹی لیڈرشپ کی میٹنگ ہے بنی گالا. تو جس نمبر سے وہ میسج آیا تھا میں نے اس نمبر پہ فون کیا. میں نے کہا یار میں محسن لغاری بول رہا ہوں, مجھے غلطی سے شاید آپ نے یہ میسج بھیج دیا. کہتا ہے نہیں سر, خان صاحب نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کو بلاؤ. اینڈ دین مطلب ہے جب لوگوں نے اعتراض کیا اس نے کہا یار صحیح تو بولتا ہے, مطلب if he is not convinced, he is not, we failed to convince him. ہم نہیں کر سکے نا اس کو کنوینس, ہمیں تو مطلب اس طرح تو نہیں عزت, مطلب یہ تو لیکن خط لکھنے کا فیصلہ آپ کے لحاظ سے غلط فیصلہ تھا. میرا کیوں یہ فیصلہ کیا گیا؟ اس کا اندازہ نہیں تھا عمران خان صاحب کو کہ ملک کی معیشت کا نقصان پہنچے؟ میرے خیال میں پتہ نہیں عمران خان نے یہ کیا فیصلہ یا باقی جو ان کے ایڈوائزرس انہوں نے اس طرح کا مشورہ دیا, کیونکہ میں وہاں پہ تھا نہیں. میں آپ سے پہلے بھی گفتگو تھی, میں نے کہا کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جوش میں رہتے ہیں, ہوش والی باتیں نہیں کرتے. یہ جو جوش ہے یہ ہمیں بہت سخت نقصان پہنچا رہا ہے, چاہے یہ نہروں والا مسئلہ ہے, چاہے ہمارے کوئی اور ریسورسز کا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ معافی دے جو بلوچستان میں ابھی ہو رہا ہے, دونوں طرف سے جوش ہے, کوئی بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہم ہر وقت لڑائی کے موڈ میں ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ہے ہمارا ایک قومی المیہ ہے کہ ہمارے وقت لڑنے کے لیے اور جوش میں ہوتے ہیں. لغاری صاحب کیا یہ درست بات نہیں ہے کہ سیاست میں ہمارے یہاں ایموشنز ہی کام آتی ہیں, پاپولیرٹی ملتی ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں, آپ دبنگ قسم کے نعرے لگاتے ہیں, لوگ آپ کے ملک صاحب پھر مجھے بتائیں اگر یہ سارا کچھ کرنے سے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں تو ہم ضرور یہ کریں. میں ایک عمل کرتا ہوں نا, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر نتیجہ میری مرضی کے مطابق ہے تو میں اسی عمل کو مزید کروں, اور اگر نتیجہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا تو مجھے اپنے عمل کی تصحیح کرنی چاہیے نا. کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا. اگر جو ہم یہ کر رہے ہیں اس سے اگر ملک صحیح چل رہا ہے, آپ مطمئن ہیں, میجورٹی آف دا پیپل آر سیٹسفائڈ, لیٹس کیپ ڈوئنگ دس ود مور ویگر. اور اگر نہیں ہے معاملہ ٹھیک تو مہربانی کر کے ایک قدم پیچھے لے کے دیکھیں صحیح بھائی. لیکن جب آپ کو پاپولیرٹی مل رہی ہو تو پھر آپ ایموشنز کے ساتھ کیوں نہیں کھیلیں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ پاپولیرٹی تو مل گئی ہے تو اس کا نتیجے ٹھیک نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے نتیجہ, مطمئن ہو کرتے رہتے ہیں. آپ کے خیال میں غلط؟ میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں, میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں. میں تو مطلب مجھے ساری دنیا کہتی ہے یار تو اتنا ٹھنڈا کیوں؟ بھائی ٹھنڈا ہونے سے ہی تو کام چلتا ہے, لڑنے سے تو نہیں چلتا کام. مجھے بتائیں کہیں پہ لڑائی کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہوا ہے آج تک؟ عمران خان صاحب نے پاکستانی عوام کی ایموشن کے ساتھ کھیلا؟ سب سیاستدان کھیلتے ہیں, کون کس نے نہیں کھیلا؟ بھٹو صاحب نے کھیلا, میاں نواز شریف نے کھیلا, سب کھیلتے ہیں نا. اچھا پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ آپ نے جب اٹریکٹ آپ کے پاس ہو گئے نا, جو لیڈر ہوتا ہے وہ گائیڈ کر کے چلتا ہے آپ کو کسی رخ کے اوپر. موٹیویٹ کرتے ہو نا آپ, موٹیویٹ کرتے ہو لوگوں کو, اینڈ پیپل اسٹارٹ بلیونگ ان یو بیکاز ایوری ون از ہوپ فل. اور پھر ہمارے جیسے ملکوں میں بہت سارا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں, وسائل کم ہوتے ہیں. تو ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ از کہ آپ باہر بیٹھ کے صرف اعتراض کریں, اور وہ سب کے دلوں کو لگتا ہے کہ یار میں بھی تو یہ دیکھ رہا ہوں یار, ہاں یار پینے کا پانی نہیں ہے نا یار, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے نا یار. اچھا لیکن جب اس کے حل کی طرف یار یہ سڑک بنانے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا. نہیں, بڑی مزیدار بات میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا, آج کل کیونکہ فراغت کے دن ہے تو ٹیلی ویژن کا اور پڑھنے چڑھنے کا وقت مل جاتا ہے. تو پرانا ایک ٹاک شو تھا کوئی 80s کا, بلکہ 80s کا نہیں 70s کا. اس وقت تک رونلڈ ریگن پریزیڈنٹ نہیں تھا اور گورنر آف کیلیفورنیا سے بھی اس کی ٹرم ختم ہو گئی تھی. اس زمانے میں پوچھ رہے تھے کہ اس نے زمانے میں کہا تھا کہ میں نے نہیں کرنا. تو اس سے پوچھا گیا اسی چیز کے بارے میں کہ بھائی کس طرح ہونا چاہیے جو پروگرام. اس نے کہا بہت اچھے ہیں یہ ویلفیئر پروگرام, جب بھی کوئی لے کے آئے نا, مطلب بے نظیر انکم سپورٹ واٹ ایور, کوئی بھی ویلفیئر کا پروگرام لے کے آئے, جو لے کے آئے اس کو کہا بہت اچھا, ہم اس کو امپلیمنٹ کر. اب بتاؤ کہ اس کو فنڈ کرنے کے لیے ٹیکس کہاں لگانا ہے؟ خرچہ تو بتا رہے ہو, تو اس کو فنڈ کا آمدنی کہاں سے ہوگی؟ تو جب آمدنی اور خرچہ آپس میں نہیں میچ کریں گے تو پھر تو مسئلے کے مسئلے کھڑے ہوں گے نا. یہی نہری نظام جو آج ہم سے, میرا ذرا کیونکہ شوق اس پہ ہے, جو آج ہم سے مینٹین نہیں ہو رہا, یہی نہری نظام کلونیل انڈیا کے اندر ون آف دا میجر ریونیو کنٹریبیوٹرس تھا. ابھی آپ چلتے ہیں چل کے آپ کو میں لائبریری میں سے پنجاب اسمبلی کے بجٹ میں نے 1920 سے لے کے 1927 کے بجٹس اٹھائے, اور میں نے اس میں کہا کہ یار یہ اتنا اچھا جو ہر جگہ ریسٹ ہاؤسز ہیں,
آپ بھی میری عمر کے، آپ نے بھی اچھی بالکل نہروں کے وقت دیکھے ہوں گے بڑی نا، اچھی نہریں، دونوں طرف ہوتا. ہاں ان کے ایسے ہوتا تھا نا، نہروں کے کنارے پہ لوگ ہاں، سفر کرتے تھے، ریسٹ ہاؤسز ہوتے تھے. یہ بھی وہی پرانی والی ایک لیگیسی چل رہی تھی نا. نہر کے محکمے کے اندر نوکری ایک بہت بڑا پریسٹیجس ہوتا تھا. نہر ہو جائے، ریلویز ہو جائے، ڈاک خانے کا نظام ہو جائے، ایسے ہوتا تھا نا. تو نہروں سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پنجاب 1920 سے 1947 تک کے آپ بجٹ چل کے دیکھیں، 20 22 27 29 30 اپ ٹو ہمیں 37%، اگر میں نمبر نہیں بھول رہا، 37% آف دا ریونیوز آف دا گورنمنٹ آف پنجاب ور ریزڈ فرام اریگیشن اینڈ ریلیٹڈ ریونیوز. آج آپ 1% بھی نہیں ریز کرتے. تو جب آپ نہیں ریز کرتے، جب پیسے نہیں ہیں تو اس کی دیکھ بھال کیسے کرو گی؟ پاپولر ہونے کے لیے ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ ہر شے ہم نے مفت دے دو. بھائی کتنا فنڈ کرو گے؟ سو دیر شوڈ بی اے پروگرام ہاؤ یو گوئنگ ٹو فنڈ. خرچہ کرنا ہے تو اس کے لیے آمدنی کہاں سے آنی ہے؟ ہم وہ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہمارے ڈیفیسٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے قرضے بڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. IMF دے دو تو چین تم میرے پاس پیسے رکھ دے، تو سعودی عرب تو کیوں نہیں مجھے پیسے دیتا، تو UAE والے تم تو ہمارے بھائی ہو، تم ہمیں پیسے دے دو. Your national pride and self-respect is destroyed. لیکن لگا صاحب یہ الزام آپ کی پارٹی کے اوپر لگتا ہے کہ آپ کی حکومت جانے والی تھی، آپ نے IMF کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ تھا اس سے ڈیویٹ کیا، بجلی سستی کر دی، پیٹرول سستا کر دیا، ٹارگٹ یہی تھا کہ پاپولیرٹی مل جائے گی. ہم بات کو ایک گھما پھرا کے دس از واٹ پالیٹیشینز ڈو اینڈ دس از واٹ گیٹس یو انٹو ٹربل. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل جب کرتے ہیں تو اس کے نتیجے پھر بھگتنے پڑتے ہیں نا. یہی پیسوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے 1 ارب روپیہ لینا ہے نا تھا IMF سے، کتنی منتیں ترلے کر رہے تھے. ہم نے اپنے کبھی 1 ارب روپے جنریٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے 1 ارب بلین ڈالر کے لیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے زمانے میں جو ہم لوگوں کے ہم یہ ایک جہلم کے اندر ہم ایک نہر نکال رہے ہیں، جلال پور کنال ہماری بن رہی ہے، گریٹر تھل کنال کو ہم لوگ آگے لے کے جا رہے تھے. یہ دونوں نہریں اگر آپریشنل ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کو 1 ارب ڈالر سے زیادہ کی سالانہ آمدنی دیں گے. ہم نے اپنی آمدنی نہیں لینی، ہم نے بھیک مانگنی ہے. ان کے لیے ہم لوگ پیسے نہیں دیتے. بالکل. آپ انویسٹمنٹس وہ کرتے ہیں جو آپ کو ریٹرنز دیں. 2 باتیں ہیں نا، میرے پاس سے اگر 100 روپے میں کہتا ہوں چلے میرے ساتھ چل کے ذرا مزے دی روٹی کھانے ہیں، مہنگے ہوٹل ہے، واٹ ایور، مزہ آ جائے گا نا سویرے. یہ وہی 100 روپیہ یا $1 یا واٹ ایور اماؤنٹ آف منی آئی انویسٹڈ سم ویئر ویئر آئی کین گیٹ سم ریٹرنس فرام. وہ شاید وہ اتنی فلیشی یا اتنی شوشہ والی تو نہیں ہوئے گی، لیکن دیٹ از واٹ از گوئنگ ٹو پے ٹو. گویا ہم نے 77 ایئر ضائع کر دی. نہیں، ہم کچھ عرصہ بہت صحیح بھی چلے ہیں. اچھا دیکھیں نا، میں جیسے ابھی آپ نے ایسن کالج کی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں پہ جانے کا موقع دیا. ابھی چل کے اس کے بورڈز پہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ملیشین شہزادوں کے نام نظر آئیں گے. ٹنکو عبد الرحمن ہاکی کا کیپٹن ہو گیا، اور ٹنکو عمر. ٹنکو ان کے شہزادوں کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ یار کوئی شے ہوئے گی کہ آئے سن تھے پڑھن واسطے. میں جب پڑھتا تھا ہمارے ساتھ بھی، ہمارے ساتھ ایرانی لڑکے ہوتے تھے، نیپالی ہوتا تھا، وہ نائجیرین ہوتے تھے، نائجیرین نہیں سوری یوگینڈن ہوتے تھے، آیا کرتے تھے نا، تاکہ یہاں پہ ہمارا ایک معیار ہوا کرتا تھا نا. سو انفارچونیٹلی سم ویئر along the line یہ نہری نظام اپنے کو دیکھ لو. ساری دنیا انگریزوں کی بات کرتی، بالکل انہوں نے شروع کیا تھا. ہم نے جو میریکلز کیے ہیں، ہمارے بھی تو کوئی اپریشیٹ کرے. ہمارا جو لنک کنال کا سسٹم ہے، ہم ایک دریا سے دوسرے دریا میں پانی لا کے، ابھی میں آپ کو جیسے سمجھا رہا تھا، ہاں جہلم کا پانی ہم پلا رہے ہیں بھاول نگر والوں کو، یار دریائے جہلم کا پانی. اور یہ گریوٹی فلو کے ساتھ ڈیزائننگ کا کمال دیکھو آپ. پانی نے تو اونچائی سے نیچائی کی طرف جانا ہے نا. سو we were placed. لیکن تباہی کا آغاز کب شروع ہوا؟ میرے خیال میں تباہی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جس وقت ہم نے رائٹ ڈیسیژنس کی بجائے پاپولر ڈیسیژنس لینے کی کوشش کی. رائٹ نہیں، there is a difference between what is right and what is popular. So you have to strike a balance. Not all right decisions بھی نہیں لیے جا سکتے کیونکہ اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی. all popular decisions لیے تو جا سکتے ہیں لیکن پھر ان کے نتیجے بڑے برے ہوتے ہیں. تو you have to strike a balance between what is right and what is. عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے ڈیسیژنس کیے، امریکہ کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کو استعمال کیا، ریاست مدینہ کا کارڈ استعمال کیا. انہوں نے ریاست مدینہ کے بارے میں حقیقی آزادی کا کارڈ ریاست مدینہ کے بارے میں آپ سے میں تھوڑا سا ڈسیگری کروں گا. کارڈ نہیں کیا. عمران خان ایکچولی بلیوز ہے
میں ایک چیز کے اوپر یقین، میری ابیلٹی نہ ہو وہ اور بات ہے، میری نیت ہے، میری خواہش ہے، وہ منزل پہ میں جانا چاہتا ہوں، دے آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت بالکل سلم فٹ ہو جاؤں، لیکن کیونکہ میری نالائکی سستی میں بیٹھا ہوا ہوں، موٹا بھی ہو رہا ہوں. اور آپ سمجھتے کمیٹڈ تھے؟ نیت میرے خیال میں بالکل تھی. اور یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹس، خود آزادی، حقیقی آزادی. جس وقت تک میں بھی مطلب ایک خاص ہوتا ہے نا، جب آپ اقبال کو تھوڑا سا پڑھیں تو صحیح، آپ کو وہ اتنا جوش دلا دیتا ہے، آپ کی خودی کو کہاں پہنچا دیتا ہے. بلکہ ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو خیال آیا تو میں نے وہ شعر سا اسکربل کر لیا. میں آپ کو پڑھ کے سنا، اپنی ہینڈ رائٹنگ نہیں میرے سے پڑھی جاتی. اقبال کہتا ہے سر زمانے کے انداز بدلے گئے، ایسے ہی کہتا ہے نا جی، زمانے کے انداز، ہاں، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. اینڈ دس از واٹ ہی سیز، ہی سیڈ دس 100 years ago. 100 سال پہلے اس نے کہا تھا. اتنی اس میں وہ ہے، پرانی سیاست گداگیر ہے نا. ایسے ہی ہے نا، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے. آپ مجھے بتائیں ایک عام آدمی جو میر و سلطان، جو پرانے جو لوگ ہیں، ان سے بیزار ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ یہ بات تو درست ہے. عمران خان صاحب نے انہی کو ایڈریس کیا، ان مسائل کو جو پاکستانی عوام فیس کر رہی تھی، لیکن ان کے اوپر جو اعتراضات اٹھے کہ سارے وہ لوگ جو مختلف حکومتوں میں وزیر رہے، فائدے اٹھاتے رہے، خان صاحب کے ساتھ آگے بالکل وہ بھی میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. میں جب 2002 میں آیا تھا تو سردار فاروق خان ہمارے جو قوم کے بڑے بھی تھے، ان کی ملت پارٹی تھی، میں اس میں تھا. ملت پارٹی نے مرج کیا کاف لیگ کے ساتھ، مرج ہو گئے نا. میں اگلی الیکشن میں کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں انڈیپینڈنٹلی سینٹ کا الیکٹ ہو گیا ممبر. میں انڈیپینڈنٹ تھا. میرے خاندان والے جو لوگ تھے، یہ 2013 کے الیکشن میں سارے انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، اویس وغیرہ سارے. انہوں نے مجھے کہا کہ محسن بھائی چلیں ماشاء اللہ نون لیگ کو چل کے جوائن کریں، ہمارے گروپ کا وزن بھی بڑھے گا. میں نے کہا مہربانی کرو، میں نے آزادی رہنے دو. وائی؟ سو دیٹ آئی کین اسپیک مائی مائنڈ، آئی کین ڈو تھنگز جو میں صحیح سمجھوں، میں کسی طرح پھنس نہ جاؤں کسی چیز کے اندر. بھیا پارٹی لائیں گے، جیسے کہ بعد میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بھی خیر آپ کو پارٹیز بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو وہ ہو گیا. اچھا ہوا یہ کہ جس وقت یہ پاپولیرٹی ایک ہوئی نا، میں تو 2011 کا جب ہوا تھا نا جلسہ مینار پاکستان والا، میں اس وقت جرمنی میں تھا، اور وہ اسی قسم کی ایک کانفرنس تھی، ورک شاپ تھی آن پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اس کے اوپر میں گیا ہوا تھا. تو جب یہ ہوا میں تو وہاں پہ تھا، تو میں نے مجھے وہ جو ہمارا انسٹرکٹر تھا نے کہا کہ تم پاکستان سے ادھر یہ فینومینا تو مجھے سمجھاؤ. میں نے کہا کہ مطلب آئی آلویز نیو کہ کوئی مطلب پیپل لائک ہم، بٹ آئی ڈنٹ نو دس واز گونا بی دس بگ. تو میں نے لاہور فون کیا. میرے 2 بیٹے ہیں جی. میں نے بیٹوں سے ایک دونوں سے پوچھا. میرے دونوں بیٹے الگ الگ گروپس کے ساتھ گئے تھے، اپنے فرینڈس کے گروپس کے، ان میں 2-3 سال کا فرق ہے. اور بڑے فیسینیٹ ہو کے مجھے کہہ رہے بابا ادھر رکشے والا بھی تھا، اور ادھر سلیو لیس قمیضیں پہننے والی آنٹی بھی تھی، ادھر سفید داڑھی والا بھی تھا، ادھر نوجوان لڑکا بھی تھا. یہ میں جس وقت کوئی الیکٹیبل کوئی کچھ ساتھ نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اچھا دیٹ فینومینا واز ویری ویری انسٹرومنٹل ان پیپل. تو جو میرے جیسے جو مطلب، اس لیے میں کسی کا نام اور کوئی، میرے جیسے جو سیاستدان یا پرانے وہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تھے بغیر کام نہیں. بلکہ جو میں نے سنا تھا، غلط میں ہو سکتا ہوں، کہ مطلب یہ جاوید ہاشمی صاحب وغیرہ اور نون لیگ کے جو ایسے لوگ تھے جو بڑے وہ تھے، جاوید ہاشمی صاحب بڑے سین، تو دے آلسو سیڈ کہ یار سروائیو کرنا تو ایسے ہی رہے گا. ایسے ہی تھا نا. سو ایوری بڈی کیم اوور. اچھا سیاسی پارٹیوں کی مجبوری کیا ہوتی ہے؟ سیاسی پارٹیوں کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ انٹرویو کر کے کسی کو جاب تو نہیں دے رہے ہوتے. whoever wants to join is welcome to join. You can't have گیٹ بند کر کے نہیں کر سکتے کہ میری سیاسی پارٹی میں یہ بندہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کر سکتے آپ. نو پولیٹیکل پارٹی ان دا ورلڈ ڈز دیٹ. کانٹ بی ڈن. سو ایوری بڈی کیم ان. لیکن اس میں کیا عمران خان نے کچھ لوگوں کو ٹکٹس نہیں بھی دیے، نہیں بھی ملے ان کو ٹکٹس. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ عمران خان صاحب کو جب ملی، لوگ یہ کہتے ہیں تب انہیں اقتدار کی سیڑھیاں چڑھنے کا موقع ملا. بالکل ہمارے ملک کی یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. نہیں ہے حقیقت. آپ ایسے بھولے بن کے سوال کرتے ہو جیسے کہ آپ کو پتہ نہیں. آپ کا تو فیلڈ ہے یہ. یو نو اٹ مچ بیٹر دین می. دیٹ از ہاؤ اٹ از. تو پھر سیاستدان کیوں کہتے ہیں وہ جمہوری ہیں؟ سیاستدانوں کا یہی تو ایک کانٹرڈکشن ہے نا جی. ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے، جو ٹریڈیشنل سیاستدان ہے، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو وہ میرے ساتھ ہو. اور آپ دیکھیں جس وقت بھی ہوتا ہے، مطلب ہے مجھے ایوب خان کے زمانے تو میرے پہلے کا وقت ہے، مجھے تو پتہ نہیں. مجھے جب اپنا ہوش آیا تو ضیاء الحق صاحب تھے، بھٹو صاحب کو انہوں نے نکالا، ضیاء الحق صاحب تھے.
ضیاء الحق کے ساتھ نہیں جا کے سیاستدان مل گئے؟ ایسے ہی تھا نا؟ بالکل. اچھا، پھر جس وقت ضیاء الحق صاحب کا حادثہ ہو گیا اس کے بعد پھر ایک وہ جمہوری دور چلا، اور وہ جو جمہوری دور جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیٹ از ویئر سیاستدانوں نے اپنے آپ کو اور بے وقوف کیا. چھانگا مانگاز اینڈ آل دوز ایپیسوڈز ہیپنڈ دین. پلاٹ دے دو ان کو، ان کے بچوں کو. اتنا کتنے نائب تحصیلدار، کتنے تحصیلدار لگے تھے سیاستدانوں کے بچے، کتنے ڈی ایس پیز لگے تھے، کتنے کسٹم. ایسے ہوا تھا نا. بالکل ٹھیک. تو سیاستدانوں کو مہربانی کر، ہر کسی کا قصور ہے نا. لیٹس اسٹاپ پوائنٹنگ فنگرز. ایوری بڈی وانٹس اے پیس آف دا پائی کہ مجھے میرا حصہ کتنے ہے. تو وہ ہم لوگ کرتے رہے ہیں، اور جس وقت وہی اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہوں، اور جب میرے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو پھر ان حالات میں آپ سیاسی منظرنامہ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو جس وقت تک ہم لوگوں کو یہ سوچ نہیں آئے گی کہ ہم نے ذرا تھوڑا سا اپنی ذات سے بڑھ کے اوپر ہو کے سوچ کے چلنا ہے، تو یہ جو ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے یہ چلتا رہے گا. موریلٹی میں بھی ہمارا یہی حال ہو گیا ہے. نہیں ہوا. پھر آپ تو میرے سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو کر ایوری تھنگ. ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے اچھا انسان بننا ہے. ہاں سیریسلی، میں جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے کامیاب ہونا ہے، جیسے مرضی ہو جاؤ. جب ہم پڑھا کرتے تھے، میں کوئی مطلب ہے، تو جب اے گریڈ آیا تھا تو یار مطلب ہمارے سے 2 سال پہلے ایچسن کالج میں سارے ایز آئے تھے. بہت ہی کامیاب وکیل ہیں آج کل وہ، خالد ابراہیم ان کا نام ہے. ان کے جب ایز آئے تھے تو چھٹی ہوئی تھی کہ یار سارے ایز، مطلب 1 ایگریگیٹ جو ہے. اب وہ 6 سبجیکٹس آپ زمان. آج کل دیکھو اس بچے کے 18 آئے ہیں جی، یہ 24 اے لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور بچے نال گل کرو دے ڈونٹ سی اینی تھنگ اسپیشل. انہوں نے رٹا لایا ہوا ہے، انہوں نے ایگزام دینے کی انہوں نے ٹرک سیکھی ہوئی ہے. تو ہم نے بچوں کو یہ کر دی، اور استاد بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. کوئی استاد آپ کی گرومنگ نہیں کر رہا، آپ کو رائٹ اینڈ رانگ کے سبق نہیں دے رہا. آپ کے والدین آپ کو بدقسمتی سے رائٹ اینڈ رانگ کے سبق نہیں دے رہے. آپ کے والدین بھی آپ کو کہتے ہیں آگے بڑھو بیٹا، دھکا مار کے آگے نکل جائیں. تو اس کے پھر نتیجہ سوسائٹی میں ہمارے سامنے. تو پھر آپ پر امید کیسے ہیں حالات بہتر ہو جائیں گے؟ میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں، معذرت. میں آئی ایم سوری، میں پیسمسٹک بات کر رہا ہوں. میں تو اسی لیے ہمت ہار کے گھر بیٹھ گیا ہوں. بھائی میرے سے بہت اونچی بات نہیں. ابھی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں؟ میں گھر بیٹھا ہوں آرام کے ساتھ. اتنی مایوسی؟ مزے اللہ تعالیٰ نے پوتیاں دی اتنی مزیدار، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، دوستوں کے ساتھ ویکینڈ پہ جا کے گپیں شپیں مار لیتے ہیں. سیاسی نظام سے مایوس ہے؟ مجھے ملک صاحب، میرے ساتھ تھوڑا سا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے میرا دل وہ ہو گیا. اف سم ون لائک می ہو وانٹس ٹو ڈو گڈ فار دا کنٹری، اور پچھلے 25 سال کا میرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو، میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو یا تو نا کہ میں کوئی بےمان آدمی ہوں، میں کوئی 2 نمبریاں کرتا ہوں، میرے اندر کوئی ہو ہے، تو میں کہوں کہ یار میں کمزور وکٹ پہ ہوں، میں سر سٹ کے مان لوں. then your family and your everything is when it's at stake, so it's rather better to be at home. لیکن کیا لیڈرشپ کمزور وکٹ پر نہیں ہوتی؟ کون سی لیڈرشپ؟ پولیٹیکل لیڈرشپ، سیاسی جماعتوں کے قائدین. وہ بہتر وہی جواب دے سکتے ہیں، میں تو عام سا ایک آدمی ہوں. اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں لڑائی ہے؟ سارے کہتے ہیں میرے ساتھ میں نہیں آپ کہہ رہے تھے مان لیتا ہوں. نہیں، میرے سے زیادہ تجربہ کار آپ ہیں. سارے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہو. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو اچھی ہے. ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. تو پھر عمران خان صاحب کو اتنا گلا کیوں ہے کس چیز کا؟ اسٹیبلشمنٹ سے. عمران خان کے ساتھ نہیں ہے ابھی. یہی جب عمران خان کے ساتھ تھی تو عمران خان صاحب تو اس وقت تو نہیں ایسی باتیں کیا کرتے تھے. دیکھیں 2 باتیں ہیں. یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے ہمارے لیے بہت اسینشل ہے. ہمارا سروائیول اسی کے ساتھ ہے. ہم جس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ہماری ہاسٹیلٹیز ہیں ایسے، تو ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فوج جو ہے باقی ہر چیز کے اوپر بھی اپنا زور کرے. وہ اپنی ہی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے وہاں پہ مضبوط ہو. اور کوئی دنیا کی فوج، کوئی دنیا کی جو طاقت ہے، جب تک اس کو عوام کی تائید نہیں ہے وہ نہیں ہے مضبوط. It is not just the weapons that fight, it is the spirit that fights. اگر ایک کپتان صاحب، کرنل صاحب جب گھر آتا ہے تو اس کا جو بھائی ہے وہ اس کو کہتا ہے یار کی کر رہے ہو، یو تھنک اس کا مورائل ٹھیک ہوگا؟ اس کا بچہ آ کے کہتا ہے کہ لیکن کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کے لیے سیاستدانوں نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا؟ میرے بھائی اس میں تو تھوڑی سی تاریخ اٹھا کے پھر دیکھ لیتے ہیں، تو یہ تو پھر پہلے سے ہی ہوا ہے.
میں نہیں, جب جنہوں نے نہیں دھکیلنا تھا اب شامل ہونا ہوتا. میں آپ کو ذاتی مثال دے کہ آئی نو ہم پرسنلی, میرے فادر کے کورس میٹ ہیں اور دوست ہیں. جنرل وحید کو نہیں کہتے رہتے کہ ایکسٹینشن لے لو, یہ کر لو, تمغہ جمہوریت کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. جنرل وحید صاحب کو تھا نا یہ, وہ آپ اٹھا کے لیکن یہ اگر ہم سول ملٹری ڈائلاگ کی بات کریں لغاری صاحب, تو یہ سننے میں آتا ہے کہ سیاستدان جو کوئی ڈیلیور نہیں کرتے, بیوروکریسی کمپرومائزڈ ہوتی ہے. دو باتیں بیٹا, یہ میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. یہ آپ مہربانی کر کے تاریخ اٹھا کے دیکھیں. مجھے اسی سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر جانے کا اتفاق ہوا ایک دفعہ انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے اندر یونیفارم میں افسر بیٹھا کرتے تھے, فوجی. انڈونیشیا کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ان ساروں کے بڑے جو تھے وہ ریٹائرڈ مطلب جرنیل ہوا کرتے تھے. بٹ گریجولی ڈیموکریسی نے ہولڈ لیا. اس کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے, اور اس میں پھر وہی ہے کہ نیت بیج ہوتی ہے میرے بھائی. جو ڈالو گے جو نکلے گا, گندم ڈالو گے گندم نکلے گا. ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں, نیتوں کی. چین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چین کی ترقی میں جوان اور کسان مل کر انہوں نے کام کیا تو چین کی ترقی. ایکسلنٹ آپ نے سوال پوچھا. میں تو چین کا فین ہوں. آپ مہربانی کر کے جائیں ابھی انٹرنیٹ پہ اور چین کی جو پریمیئر ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے, پولٹ بیورو جس کو کہتے ہیں, ان کے لوگوں کی سی ویز اٹھا کے دیکھیں. کتنے پڑھے لکھے, کتنے تجربہ کار. آپ کیسے رائز کرتے ہو؟ ہمارے یہاں پولیٹیکل ہم کیسے رائز کرتے. میں اور کسی کا بالکل ذکر نہیں کرتا, کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نوکری کر رہا تھا ایک انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ. باپ نے کہا چھوڑو اور آ کے الیکشن لڑو. ایسا ہوا میرے ساتھ بالکل. چین میں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جتوا دیا اور فتح ہو گیا. چین میں آپ کسی جگہ پہلے, اچھا وہاں پہ مختلف فیلڈ سے لوگ آئیں گے. فوج سے بھی لوگ آئیں گے, وہاں سے آپ کے اکیڈیمیا سے بھی آئیں گے, آپ کے اکانومسٹ بھی آئیں گے, آپ کے کاروباری لوگ بھی آئیں گے, آپ کے ہر طرح سے لوگ آئیں گے. ٹھیک. آپ پہلے کسی چھوٹے سے شہر کے کاؤنسلر بنو گے, گاؤں کے شہر کے, اس کے اندر آپ پرفارم کرو گے تو شاید آپ گاؤں یا شہر کے میئر بن جاؤ گے. پھر وہاں پہ آپ پرفارم کرو گے, آگے جاؤ گے. تو میرٹ بیس سسٹم ہے. تو بائی دا ٹائم دے ریچ اپ دیر, دے ہیو دا ایکسپیرینس اینڈ دا ایکسپوجر. They have the experience and the exposure, and then they make policies which are long lasting. چین کا میں نے آپ کو بتایا, میں تو چین کا فین ہوں. اچھا اس میں آپ دیکھیں بھوک ہوتی تھی چین میں ہمارے سے زیادہ. مجھے چائنا جانے کا چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, جسٹ ٹو میک اے پوائنٹ. آئی ایم سوری آپ کا ٹائم تھوڑا. نہیں بالکل نہیں. چین میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ میرا ایک دوست ہے, وہ پیکنگ یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا. پیکنگ یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ہے. تو اس کا جو وہ اکیلا رہتا ہے تو وہ اسی کے اپارٹمنٹ میں رہا. وہ رہتا تھا ان کے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے جو اپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر رہتا تھا. تو ہم لوگ کھانا شانا کھانے گئے. تو میں ذرا تھوڑا سا جھجک میں حلال حرام کے چکر میں نے کہا چاول آئیں گے تو کھاؤں گا, باقی تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے وہ جو پروفیسر صاحب تھے, وہ جو چینی ہوسٹ تھے مطلب ہمارے ساتھ تھے, تو انہوں نے مجھے نہ کہا, انہوں نے کہا نہیں یہ دس از ناٹ پورک وغیرہ, یہ ڈک ہے اور یہ چکن ہے اور یہ وہ ہے, یہ کھاؤ تم. مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ سمجھتے ہو ہمارے مطلب ہم چینی سارا کچھ کھاتے ہیں. پھر خود اس نے جو چیز ایڈ کی میرے دل کو لگی. اس نے کہا ہمارے یہاں اتنی بھوک ہوتی تھی یہاں پہ کہ مائیں بچوں کو گھاس ابال کے کھلاتی تھی, اور رورل ایریاز میں گریٹنگ گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون نہیں ہوتی تھی. ہیو یو ایٹن بردر, وہ کچھ کھادا ہے کہ بھوکا پھر رہے ہیں. اتنی غربت ہوتی تھی. سو اسی لیے اس نے کہا کہ ہم وہ ہمارے مذاق کرتے ہیں نا کہ چوہے بھی کھا جاتے ہیں تو یہ بھی کھا, بیکاز دیر واز نتھنگ ٹو ایٹ. تو اس غربت سے ایک جنریشن کے اندر آج وہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ مہربانی کر کے آپ پیکنگ شنگھائی وغیرہ میں جاؤ, آپ کو یہاں پہ مزراٹی کا شو روم نظر آئے گا, یہاں پہ آپ کو فراری کا شو روم نظر آئے گا, آپ کو بلڈنگز نظر آئیں گے, آپ کو انفراسٹرکچر. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے؟ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ یعنی ملٹری کو کہہ لیں, مل بیٹھ کے کسی ایک نقطے پہ یا ایک ڈائلاگ کر کے کچھ چیزیں طے کر لیں کہ ملک کی ترقی کے لیے یہ کردار ہوگا؟ دیکھیں کردار تو جو ہم نے ایک وہ جو بنایا ہوا ہے ایک ڈاکیومنٹ جس کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کردار تو اس نے بڑے واضح کیے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بھی اس نے ڈیفائن کی ہوئی. آرٹیکل 7 کس دن کانسٹیٹیوشن کا پڑھ کے دیکھتے ہیں. اسٹیٹ کیا ہے, ہمیں کئی دفعہ دوسری چیزیں بتائی جاتی ہیں. اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ مجلس شورا ہے, پروونشل اسمبلیاں ہیں, پارلیمنٹس ہیں. کہتے ہاں ایسے ہی ہے نا. اور وہ باڈی جو کہ ٹیکس لیوی کر سکتی ہیں وہ مل. آرٹیکل 7 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا واضح بتاتا ہے اسٹیٹ کیا ہے. اس میں مطلب بیوروکریسی اسٹیٹ نہیں ہے, مطلب محکمہ. لیکن آج جو بیماریاں ہمیں لگ گئی ہیں اس سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے.
ہمیں جو بیماریاں لگ گئی ہیں اس کو جو لگانے والے لوگ ہیں، اس بیماری کا جو روٹ کاز ہے سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ جنہوں نے یہ ساری چیزوں، جوڈیشری ہماری کو آپ دیکھ لیں، جوڈیشری ہماری اوکے کر دیتی ہوتی ہے، نہیں انڈیمنٹی دے دیتی ہے نا جوڈیشری. پھر یہی پارلیمنٹ رات کے 2 بجے بیٹھ کے تو کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے پھر کچھ اور کر دیتی ہوتی ہے نا. تو مہربانی کر کے کسی پہ فنگر نہ پوائنٹ کریں. آل آف اس آر ایٹ فالٹ، آل آف اس آر ایٹ فالٹ. لیکن آگے بڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈائلاگ تو ہونا چاہیے. کس سے؟ ساکھ والا سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں. ساکھ والا کون ہے؟ اگر سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں. ساکھ والا کون ہے؟ کس پہ ساکھ ہے؟ کون دوسرے پہ اعتبار کرتا ہے؟ میں نے تو آپ کو کہا نا، معذرت میں ذرا تھوڑا سا پیسیمسٹ ہو گیا ہوں، عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ اب ذرا تھوڑا سا آئیڈیلزم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے؟ میرے خیال میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. کوئی وے آؤٹ. دل بڑے کرنے پڑیں گے، درگزر کرنا سیکھنا پڑے گا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارا دین بھی کہتا ہے، درگزر کرنا سیکھو. میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے کمی بیشی، تو اس قسم کی وہ ایک ہے نا حدیث، اللہ مجھے معاف کرے غلط نہ مانگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر معافی مانگنے سے یا صلہ رحمی کرنے سے کسی کا کوئی گھاٹا ہو جائے تو میرے سے تم پورا کروا دینا یار. حسن غازی صاحب، سیاست پہ تو بات ہو رہی ہے، واپس پھر آ جائیں گے سیاست پہ. لیکن یہ جو نہروں کا ایشو آج کل بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے، سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے اور ایک عمومی تاثر بن گیا کہ پنجاب جو ہے وہ سندھ کا پانی کھا جائے گا، سندھ کے جو کاشتکار ہیں وہ مر جائیں گے، لیکن پنجاب کے کاشتکار جو ہے وہ سارا پانی لے جائیں گے. میرے سے پھر میں کہوں گا کہ یہ صرف تاثر ہے، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کوئی کسی کا پانی کھائے گا. ہم تو جس وقت میں پنجاب میں ایلیگیشن میں تو بار بار یہ، اس وقت بھی ایلیگیشنز آتی تھی نا، میری تو بار بار یہ گزارش ہوتی تھی کہ پنجاب کے اندر پانی داخل ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے جی؟ مرالا سے ہوتا ہے جناب، جہلم منگلہ سے ہوتا ہے، اور پنجاب کے اندر پانی جو ہے انڈس کا چشمہ میں آتا ہے. ان تینوں جگہوں کے اوپر اگر ہم لگا دیں مانیٹرز کہ آ کتنا رہا ہے پانی، اور وہاں سے جو پانی نکلتا جو ہے یہ پنجنت سے اور نوسا سے، وہاں سے نکلتا کتنا ہے، انفلوز مائنس آؤٹ فلوز ول گیو یو دا اماؤنٹ آف واٹر کنزیومڈ ان پنجاب. اسی طرح سندھ کے اندر پانی انٹر کرتا ہے گڈو کے اوپر اور وہاں سے ایگزٹ کرتا ہے کوٹڑی سے. تو گڈو میں کتنا پانی آیا اور کوٹڑی سے کتنا پانی نکلا، یہ اگر ہم ان 5 پوائنٹس کو مانیٹر کر لیں تو یہ جھگڑا ہی ختم نہ ہو. اور اس کے اوپر بار بار وہ ہوتا تھا. تو ہمارے جو سندھ والے بھائی ہوتے تھے وہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں نمبرز پہ بلیو کرتے، ہم وابلا پہ نہیں بلیو کرتے. مطلب پھر تو میں نے کہا ایسے کر لیتے ہیں کہ وابلا کے اندر ایسے ضرور انجینئرز اور ایکسپرٹس ہیں جو کہ نہ کہ سندھ کے ڈومیسائلڈ ہیں نہ پنجاب کے ڈومیسائلڈ ہیں. کوئی کشمیر کا ہوگا، کوئی گلگت بلتستان کا ہوگا، خیبر پختونخوا کا ہوگا، بلوچستان کا ہوگا. ایسے ہوں گے نا لوگ، ان کے ذمے یہ لگاتے ہیں کہ وہ میجرمنٹ میں. انہوں نے کہا نہیں جی انٹرنیشنل پینل کوئی آنا چاہیے. تو میں اس کو ہنس کے کہتا تھا یونائٹڈ نیشنز کو بلائیں یار یہ کرنے کے لیے. تو بہرحال پھر یہ طے ہوا کہ انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ، جن کا یہاں پہ جو کہ دنیا کی ایک لیڈنگ واٹر کے اوپر اتھارٹی ہے، ان کا یہاں لاہور میں دفتر بھی ہے، کہ ان سے کریں. تو انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ سے جب میں نے کچھ عرصے کے بعد پہنچا، بھائی ہاں بھائی کہاں تک پہنچے، وہ کہتے ہیں سندھ کے ساتھ کوئی ہمارا وہ میکنزم نہیں طے ہو رہا کہ کس طرح میجر کرنا ہے. بات نہیں کرتے، میجرمنٹ کے اوپر نہیں اگریمنٹ ہو رہی کہ میجر کیسے کرنا ہے. اب وہ یہی ہے کہ مطلب ہے ہم ڈاکٹر کو جا کے بتائیں کہ یار میں نے نیلی گولی نہیں کھانی، میں نے پیلی کھانی. وہ کہا نہیں یار تیرے لیے نیلی کی ضرورت ہے، نہیں تو یہ ٹیکا نہیں لگانا یار، نہیں تم کو نہیں یہ ٹیکا ہی لگاؤ، میرا آپریشن نہیں کرو. سو لیٹ دا پروفیشنلز ڈیسائیڈ ہاؤ دس. تو اس پہ بھی نہیں طے ہو سکا تھا کہ اس کی میجرمنٹ. تو آپ کو لگتا ہے یہ صرف سیاست ہو رہی ہے؟ میرا تو ایسے خیال ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی، جنہوں نے کروانی ہے کروا لیں گے. اب دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا بھی دیکھیں، گورنر کنڈی صاحب تو ہے وہ چشمہ رائٹ بینک کنال کے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا اپروول کیا. پیپلز پارٹی کا گورنر ہے نا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ پانی وہاں سے جاتا، اس کے لیے تو وہ شکریہ ادا کر رہا ہے. یہاں پہ جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے. تو کیا خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی اور سندھ کی پیپلز پارٹی کے مختلف وہ ہیں فیصلے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن پانی کا ایشو ہمارے یہاں پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیا جو 91 کا ایکارڈ ملک صاحب سب سے بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ایکارڈ کے اندر 114 ملین ایکڑ فٹ کی تقسیم کی ہے اور ہمارے پاس قابل استعمال پانی 103 ہے، موٹا اگر حساب کریں. تو اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے 11 ملین ایکڑ فٹ کی نئی سٹوریج بنانی تھی، جو کہ اسی ایکارڈ کا ایک حصہ ہے. جب ایکارڈ کے 14 پوائنٹ ہے نا، ہم صرف اس کے نقطہ نمبر 2 کے اوپر کہ اتنا پانی ہونا چاہیے.
ایلوکیشن اتنی ہو گئی ہے. تو نقطہ نمبر 6 جو اس کا جو کہتا ہے کہ بنانا ہے تو بنایا ہے تسی 114 کریں پہلے. 114 تک جاؤ گے تو آگے بات چلے گی نا. جو چیز میرے پاس ہے نہیں میں اس کی تقسیم کیسے کروں؟ تو ہمارے سندھ والے بھائی جو ہمیشہ وہ اپنا 114 والا حصہ مانگتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی جو بات کرتا ہے جس کو ایکسپرٹ نہیں ہے وہ کہتا ہے جی پانی تو سمندر میں سارا گر جاتا ہے, ہم اس کو سارا بھی نہیں گرتا ملک صاحب. ایسے اس میں میں آپ تھوڑی سی تصحیح کر دوں لوگوں کے لیے جن کو ہماری جو اوسط ہے پچھلے تقریباً 40 سال کی وہ ہے کہ 27 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں گرتا ہے. لیکن پچھلے جو اب آج کل ڈرائی سیزن چل رہا ہے تو آج کل وہ 9-10 کے قریب جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا ہمارے نظام کے اندر 190 سے لے کے 80 ملین ایکڑ فٹ تک آتا ہے پانی. کبھی اتنا آتا ہے کبھی کتنا آتا ہے. آج کل ہمارا لین پیریڈ چل رہا ہے. اچھا سمندر میں جہاں تک پانی جانے کا تعلق ہے دنیا کا یہ واحد دریا تو نہیں ہے, اور بھی ہے نا دنیا کے دریا, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے مختلف طریقے ہیں. لیکن سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس میں کنٹینیوس پانی کا بہاؤ رکھنا ہے. جب سائنٹیفک ریسرچ ہوئی جو کنسلٹنٹس آئے انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ 5000 کیوسکس کا کنٹینیوس, پھر میں زور دوں گا متواتر مسلسل 5000 کیوسک متواتر اس میں جائے گا تو یہ معاملہ ایڈریس ہوگا. اب 5000 کیوسک متواتر جو ہیں وہ تقریباً بنتے ہیں 3.8, چلیں جی موٹا حساب کرتے ہیں 5 ملین ایکڑ. ایسا ہی ہے نا. اچھا اب وہ متواتر کیسے کرنا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے جس وقت گرمیوں کا موسم ہوتا ہے, خریف میں جب مانسونس کی بارشیں بھی ہو رہی ہیں, گلیشیئر کا پانی بھی آ رہا ہے, لاکھ کیوسک جا رہا ہے, اور جب ڈرائی سیزن ہے 0 جا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ کبھی وہ لاکھ جا رہا ہے اور کبھی 0 جا رہا ہے, اس پانی کو پھر وہی کہوں گا کہیں جمع کریں گے تو اس میں سے متواتر نکالیں گے نا. میں ہر کسی کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں, پہلے بھی بہت دفعہ مجھے میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ مجھے کالونی والے 3 گھنٹے کے لیے پانی دیتے ہیں. قدرت جو ہے پاکستان کو 4-5 مہینے کے لیے پانی دیتی ہے. اب اس کو میں اپنی گھر کی ٹینکی میں جمع کرتا ہوں اور 24 گھنٹے استعمال کرتا ہوں. اگر جس وقت وہ مجھے ٹینک میں اس وقت ساری ٹوٹیاں کھول دوں تو بڑا پانی ہے یار, تو پھر 4 گھنٹے بعد کی کرائیں گا. اٹس اے سیم ہیئر. اگر ہم اس پانی کو کہیں جمع نہیں کریں گے تو ہم اس کو مستقل استعمال نہیں کر سکتے. تو کینالز کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا کوئی پانی چھین نہیں رہا؟ میرا یہی خیال ہے. لیکن پھر سیٹل ڈاؤن کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم جوش سے کام لیتے ہیں, ہوش سے نہیں چلتے. باقی کا اس ملک میں جہاں کام ہم ہوش سے کرتے ہیں, جوش ہی ہے بھائی. ووٹ بینک جوش, میں نے کہا جوش ہی ہے. جوش بینک ووٹ بینک کے لیے جو بھی سمجھ لیں آپ اس کو, ہم سب جوش میں چلتے ہیں, اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوتے. میں بار بار جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, میں کوئی عمل کرتا ہوں اس کا اگر نتیجہ میرے مطلب نہیں ہے جس سے میں مطمئن تو اپنے عمل کو تبدیل کروں. اس وقت جو پانی ہمارے پاس ہے خاص طور پہ 91 کے مطابق, اس میں سے پنجاب اپنے حصے کا پانی استعمال کرے گا ان کینالز کے لیے؟ پنجاب کا کلیم تو یہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ پنجاب کو تھوڑا واضح کر کے بتانا چاہیے کہ کہاں سے پانی دیں گے. ابھی جو بظاہر تو جو ہے سلیمان کی بیراج سے نہر نے نکلنا ہے نئی والی نے, ایسا ہی ہے نا. تو سلیمان کی بیراج کے جو پانی پینے والے لوگ ہیں ان کے پانی میں کوئی کمی آئے گی تو نئے لوگ اس میں شامل ہوں گے نا. ایک گلاس سے ہم 5 لوگوں نے اس میں سے ایک گھٹ بھرنا ہے تو ایک بندہ نواں آ جاتا ہے, تو جب وہ گھٹ بھرے گا تو میرا اور آپ کا گھٹ چھوٹا ہو جائے گا. پانی تو گین پنجاب کا ہی ہوا, سندھ کبھی نہیں. تھیوریٹیکلی تو اسی طرح ہی ہے. لیکن سندھ والے ہمارے جو بھائی ہیں نا وہ کلیم کرتے ہیں کہ پورے کے پورا کا جو نظام ہے نا اس میں سے جب پانی کم ہوگا تو جب اگر پنجاب مطلب ہے تو ہمارے پاس کم آئے گا پانی. تو یہ ڈیم جو ہمارے پاس اس وقت زیر تعمیر ہے, کہا جا رہا ہے 3 سال بعد ان کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی, پانی ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا. تو ملک صاحب پھر اس کو 3 سال بعد بنائیں نا, ابھی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس وقت اس کا دیکھیں نا قدرت میرے بھائی قدرت کی بھی بات ہے نا. جس وقت تقریباً میں شاید غلط ہوں, اس کو تصدیق کوئی کر لے, ون آف دا ڈرائیسٹ سیزنز ایور ہے یہ. ڈرائی ترین علاقے کے اندر جب لوگوں کو آپ کا کیا خیال ہے باقی دریاؤں میں پانی ہے, راوی میں چل رہا ہے پانی, ستلج میں چل رہا ہے پانی, جہلم میں, بھائی یہ ڈرائیسٹ علاقہ جب ڈرائیسٹ ترین موقع ہے اس میں آپ کہتے ہیں ہم اس میں اور بھی نکال لیں گے تو وہ اور زیادہ زور سے چبھتا ہے وہ. لیکن جب نہریں یہ چلیں گی اس وقت تو پانی ہو جب چلیں گی تو بھی یہ بات طے نہیں ہو سکتی. یہ 1991 کا طے ہوا ہے کہ آپ نے نئے ڈیم بنائے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ میرے تو حساب کمزور ہے, آپ حساب لگا کے بتائیں. دیکھیے آج سے تقریباً کوئی 33 سال ہو گئے. 2000 ہم 25 میں بیٹھے ہیں, 25 سال یہ ہو گئے, اور 1991 ہے 10 سال ہو گئے, تقریباً 34-35 سال ہو گئے. ہم نے کیا اس پہ کچھ؟ ان 34-35 سالوں میں جو ایگزسٹنگ ڈیم سے ان کی سٹوریج کیپیسٹی کم ہوئی.
ہم نے اس پہ کچھ کیا؟ ہم نے کیا یہ کہ ہم نے پنجاب میں زمین میں سے پانی نکالنا شروع کر دیا اور واٹر ٹیبل بہت تیزی سے نیچے گر رہا ہے. 1 سے 3 میٹر پر ایئر ہمارا پانی نیچے گر رہا ہے. ہم ایکسپرٹس کے اوپر رلائی نہیں کرتے, یہ وجہ ہے. ملک صاحب, ہمارے ملک میں بدقسمتی سے پروفیشنلز کو وہ عزت دی نہیں جاتی, اور اگر کوئی مطلب بغیر جوش و خروش والی بات کرے تو اس کو زیادہ اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. ہمیں نمک مرچ مسالہ چاہیے, اور معذرت کے ساتھ اس میں ہمارے میڈیا کا بھی بہت شوق ہے. ہم یہ بڑا بریکنگ نیوز بلا 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 بلا, اور پھر سوشل میڈیا پہ ایسی ہیڈنگز دیں گے کہ ہمیں کلکس ملے. مطلب چاہے وہ کوئی سیاسی ہو, کوئی چیز بھی ہو, تو ہم اس میں کرتے ہیں. سب کا مشترکہ. لغاری صاحب, اگر ہم ملکی سیاست کی بات کریں موجودہ حالات میں, عمران خان صاحب ہیں, میاں نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, انہوں نے غلطیاں کیا کی؟ میں اتنا سینئر یا اتنا تجربہ کار آدمی نہیں ہوں کہ میں ان کے اوپر کامنٹ کر سکوں. ان سب کا جو سیاسی قد ہے میرے سے بہت بڑا ہے. میں ایک بہت ہی چھوٹے لیول کا ایک آدمی ہوں, لیکن ایز اے کامن مین مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں نے درست فیصلے کرنے کی بجائے پاپولر فیصلے کرنے کی طرف ایک انہوں نے بغیر زیادہ سوچے ہوئے فیصلے کیے, جن کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. رائٹ ڈیسیژنز لینی چاہیے, پاپولر ڈیسیژنز ہر وقت نہیں, کوئی کمبینیشن رکھنا چاہیے رائٹ اور پاپولر کا. ہر وقت پاپولر ڈیسیژنز لینے سے نقصان ہوتا ہے ملک کا. آپ تینوں جماعتوں کے قائدین کے بھی قریب رہے, سیاست کو بھی آپ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, ان سے آپ ملتے بھی رہے. آپ کو اگر کہا جائے کہ اس وقت میاں نواز شریف کا تجزیہ آپ سے سامنے رکھا جائے, خوبی کیا ہے, خامی کیا ہے؟ میرے نواز شریف صاحب سے کبھی زندگی نہ ملاقات ہوئی ہے نہ انٹریکشن. جانتے تو ہیں؟ جانتا وہی ہیں جو آپ لوگ بتاتے ہیں. سو میرا کوئی فرسٹ ہینڈ نالج نہیں, نہ ہی زرداری صاحب کے ساتھ میرا کوئی فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ میں یہ کر سکوں. عمران خان صاحب کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے, اور میرا عمران خان صاحب کے بارے میں یہ قائل ہوں میں اس بات کا کہ اس کی نیت, اس کی جو ہے, اس کا جو ہے وہ بہتری کرنے کی ہے. ابیلٹیز کے اوپر مجھے کافی شک ہے کہ وہ if he is able to do it or not, that's another question, but does he want to, اس کی انٹینشن ہے, اس کے اوپر میں قائل ہوں کہ اس کی انٹینشن بہت زور کی ہے کہ بہتری کرنی ہے. کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا وہ قابل بحث. بڑی غلطی خان صاحب نے کیا کی آپ کو لگتا ہے؟ ریئلسٹک نہیں رہے, ذرا تھوڑے سے انہوں نے آئیڈیلزم اور اس کے اوپر زیادہ چلے گئے, اور میرے خیال میں ان کو کنسنسس بلڈنگ کرنی نہیں آتی, جو کہ ایک سیاست کی ضرورت ہوتی ہے. لوگ ایم کے ایم والے بھی کہتے ہیں, ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ہوتا. ایم کے ایم والے کہتے نہیں تھے کہ وہ آئے چائے پی کے چلے گئے, انہوں نے سپورٹ کی بات ہی کوئی نہیں کی. سو ہی ڈزنٹ نو دو. ایم کے ایم والوں کا کہنا ہے, میں تو انہی کو کوٹ کر رہا ہوں. تو ایم کے ایم تو ان کو وہ چیزیں نہیں آتی کرنی کہ جوڑ توڑ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, جو کہ بدقسمتی سے ہماری سیاست کی ایک ضرورت ہے, جو مجھے بھی نہیں آتی. ویسے میں بھی بالکل سیدھا سا ایک آدمی ہوں کہ سیدھی سیدھی جو بات ہوگی وہی ہوگی. یہ سودے بازی, گیو اینڈ ٹیک, کہ اب تم یہ لے لو میں یہ لے لیتا ہوں, تو وہ شاید اس میں کمزور ہے. اور ان کی جو پہلے بھی حکومت اگر بنوائی گئی تھی تو وہ بھی بنوائی گئی تھی مختلف لوگوں کو ملا کے, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز دا ابیلٹی اور دا کیپیسٹی ٹو بی اے ویلر ڈیلر. عدم اعتماد کے موقع پہ کیا خان صاحب کو سیاسی انداز میں ملکی معاملات نہیں دیکھنی چاہیے؟ پریکٹیکلی تو وہی تھا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا, کوئی ویلنگ ڈیلنگ کر لیتے ان لوگوں سے. مطلب بتائیں نا, مطلب باپ پارٹی والے آئے, لیکن پھر وہ جب نام لینے مناسب نہیں ہے, لیکن یہ بھی تو ہوا نا کسی کو کوئی کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے اب ساتھ نہیں اور دینا. لوگوں نے لین دین بھی کی. میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں نام لینا بالکل مناسب نہیں ہے, لیکن لوگوں نے پیسے لیے. سیاست میں پیسے انوالو ہیں آج کل؟ میں اس سے تھوڑا مبرہ ہوں, اس لیے نہ میرے پاس ہے نہ میں کسی کو دے سکتا ہوں. کبھی جب وہ سینٹ کا الیکشن تھا تو مجھے لوگ کہتے تھے یار اتنے کروڑوں روپے تیرے کول, میں کہہ میں تو چاہ بھی لوگوں کو جا کے پیتا, میں تو کسی نے چاہ بھی نہیں پلائی. کبھی کسی نے آفر نہیں کی؟ نہیں والے صاحب, میں اس چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا جواب آئے گا. کبھی آپ کو کسی بات پہ فخر ہوتا ہو کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہو, کبھی گلٹ ہوتا ہو؟ ملک صاحب مجھے فخر, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پارلیمنٹیرین ہے, ایک پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن کرنا ہوتا ہے, اور میرے وقت کے اندر جو 1.5 سال کے اندر پہ ہم نے لیجسلیشن کی. ہم نے پنجاب کی پہلی واٹر پالیسی دی, بلکہ کسی بھی صوبے کی پہلی واٹر پالیسی دی. اس پہ عمل درآمد نہ ہو وہ اور بات ہے. ہم نے پنجاب واٹر ایکٹ بنایا جس میں ہم نے کہا کہ پانی کو استعمال کس طرح کرنا ہے,
اور 150 سال پرانا 1873 کا کنال اینڈ ڈرینیج ایکٹ تھا، اس کو ہم نے 150 سال کے بعد ری رائٹ کر کے تفصیلاً کو زمینی حقائق تبدیل ہو چکے ہیں۔ 1873 میں کوئی اور زمینی حقائق تھے، آج کوئی اور زمینی حقائق ہے۔ اس وقت نہ انوائرمنٹ کا پتہ تھا، نہ ہمیں اور چیزوں، تو ہم نے اس کو ایک واٹر ابنڈنٹ جس میں بہت زیادہ پانی فی کس تھا، اس سے ہم ایک واٹر اسٹریس اس کی طرف آ گئے ہیں، ہم نے اس کی لیجسلیشن کر کے وہ کیا۔ پھر جو میرا ایک چھوٹا سا ٹائم تھا فائنانس منسٹر کا، اس کے اندر بھی ہم نے پارلیمنٹ کو اور ان کو امپاور کر کے ہم نے لیجسلیشن کی کہ حکومت جو ہے بے دریغ ادھار نہ لے سکے، ایک خاص طریقے کے ساتھ چلے، جو کہ لونز کو جو ہے اپنی ڈیٹ کی مینجمنٹ کا کام اس پہ میرے سے پہلے ہو رہا تھا، لیکن ختم وہ میرے وقت میں ہوا، جس کے اندر ہم نے گورنمنٹ کے اوپر جو اس کی رسپانسبلٹیز، وسائل کو، پیسوں کو رسپانسبلٹی کیسے خرچ کرنی ہے، ہم نے ومس کے اوپر نہیں چلنا، ہم لانگ ٹرم پلان بنائیں گے، 5 سال میں ہم نے یہ کرنا ہے، اور اس کے اندر ہم مثال دوں کہ ہم نے کہا کہ جی ہم نے روڈ سیکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے، تو ہم اس کو 5 سال کے اندر، یہ نہیں ہوگا کہ ہم آج یہ کر رہے ہیں تو آج وہ جا رہے ہیں، تاکہ ایک ڈائریکشن مل سکے۔ یہ ہے کام ایک پارلیمنٹ کا۔ غلام رسول کا تبادلہ عبد القیوم کی جگہ کر دو اور عبد القیوم کو سلیم احمد کی جگہ بھیج دو، یہ بالکل نہیں ہے پارلیمنٹ کا کام، جس میں بدقسمتی سے میرے بہت سارے دوست میرے سے ناراض۔ آپ اگر میرے دفتر اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے تو میں نے بڑا بڑا پیچھے لکھ کے لگایا ہوا تھا، جو رولز کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے خیال میں 19 اور 19 اینڈ 29 ہے کہ نو گورنمنٹ سرونٹ شیل اپروچ اینی ون فار ہز آؤٹ سائڈ۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ میں نے اس کا تبادلہ ادھر کروانا ہے اور اس کا تبادلہ ادھر کروانا ہے۔ ہماری تمام ہماری کوشش یا ہماری جو ایفرٹ لگتی ہیں انہی چیزوں میں لگتے ہیں، بیکاز اس سے ہم نے یہاں پہ نالی بنانی ہے اور یہاں پہ اپنے گلی کو پکا کرانا ہے۔ تو یہ جو بڑی چیزیں ہیں جو کہ پالیسی میکنگز ہیں، اور پھر میں عرض کروں، میں سب سے نتیجے دیکھ لو، اگر نتیجے یہ تبادلے کروانے سے ملک میں صحیح چلتا تو میں نظر آیا تو پلیز اور زیادہ تبادلے کرواؤ۔ گلٹ کیا فیل ہوتا ہے کبھی؟ گلٹ یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں وقت ضائع تو نہیں کیا۔ I wasn't able to bring about a change، میں کر نہیں سکا، مطلب اپنے بھی وہ نہ فیملی کو ٹائم دے سکا اتنا۔ میں تو جوش کے ساتھ اس میں وہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی بہتری کروں گا، پروونشل اسمبلی سے سینٹ میں اللہ لے گیا تو خیال ہے کہ شاید یار بڑے فورم کے اوپر کوئی چیز وہ کر سکوں گا۔ ہمارے جو رولز آف بزنس جو ہم نے ڈیزائن کیے ہوں اور جو وے وی رننگ آر کنٹری، وہ ایسے ہیں کہ سب لوگ چھوٹے چھوٹے پونز ہیں، پاور ہے جو کانسنٹریٹ کرتی ہے ان دا پرسن آف دا پرائم منسٹر and he works through the bureaucracy. There is no consideration for the parliament, there is no consideration for the ministers۔ وہ لوگ جو ہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر آپ پرائم منسٹر بن جاؤ یا چیف منسٹر بن جاؤ تو پھر شاید کوئی تبدیلی نہ آ سکو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی چیف منسٹر بنتے رہ گئے، آپ کا نام اور راجہ یاسر ہمایوں صاحب کا نام تھا چیف منسٹر۔ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اگر میں ہوتا تو میں تو سب کو اور زیادہ ناراض کر دیتا کہ یار غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن ڈسکشن میں 2 نام تو ہوئے، پھر تو بہت جلدی مسئلے ہو جانے سن۔ میں تو کہتا نہیں آ رہے، لیکن پنجاب سے 2 نام ڈسکس تو ہوئے، محسن لغاری اینڈ راجہ یاسر ہمایوں، اسلم اقبال وغیرہ، علیم خان وغیرہ، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں تو بہت ہی عام سام آدمی ہوں۔ کہ اس لیے تو نہیں آپ کو کیا گیا کہ اتنے سخت آدمی ہیں، چل نہیں سکیں گے ہمارے ساتھ شاید، لیکن میں نہیں، I don't think I was ever in consideration۔ اگر ہوتا تو میرا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اصول اور ذرا حق سچ کے اوپر تھوڑا سا میں۔ کبھی عمران خان صاحب سے ناراض ہوئے؟ مزے کی بابتیں ہوئے۔ یہ جو روڈا بن رہا تھا، روڈا دریا کے ساتھ کا ایک ہے، ریور، ہاں دریا میں پانی ہے، تو میں نے جب وہ میٹنگز ہوئی تو میں نے کہا بھائی میں مطلب ہے میں تو اسٹیٹسٹکلی اور ڈیٹے کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ پانی ہی نہیں ہے، تو مطلب ہاؤ ریور فرنٹ۔ اصل میں آتے ہیں نا لوگ پریزنٹیشن دیتے ہیں، آپ کو گرافک ہوتی ہیں، بچے تتلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پریم پانی نظر آ رہا تھا، فوارے ہیں اور صاف نظر آ رہی، تو میں مطلب جو مطلب خان صاحب کو شاید کسی، تو میں نے اس کی مخالفت کی۔ خان صاحب غصے میں؟ تو خان صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور تم اس کی مخالفت ہو۔ میں نے کہا سر یہ نہیں چل سکتا، آپ کو آ کے یہ مطلب ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز اور ایجنٹس نے آ کے، انہوں نے آپ کو آ کے، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو میک بلینز اینڈ بلینز۔ ابھی آپ دیکھ لیں، میری بات اللہ کرے کہ غلط ہو، لیکن یہی ہو رہا ہے نا۔ آپ راوی کے ساتھ جا کے تو دیکھیں۔ میں نے کہا پانی کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو وہ جو لوگ کرے تو انہوں نے کہا جی راوی پانی تو انڈیا سے آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے۔ بالکل آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں اور ان کے ڈیم ڈیمیج نہ ہو، اس وقت وہ چھوڑتے ہیں، وہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ راوی سے بھی، انڈیا سے بھی اس کا جو ہے انڈسٹریل ویسٹ کا آتا ہے، ہم بھی اس میں انڈسٹریل ویسٹ ایڈ کرتے ہیں۔
کبھی بلوکی میں آپ کو جانے کا موقع ہو, دیکھیے پانی نیلا کالا پیلا, بلبلے نکلتے, دھواں نکلتا بدبودار, اور یہی پانی بلوکی سلیمان کی کنال سے سلیمان کی میں جاتا ہے, اور ان علاقوں میں جہاں پہ زیر زمین پانی کڑوا ہے ان لوگوں کے پینے کا پانی ہے. اور اگر سختی کرو انڈسٹریز کے اوپر کہ یار تم نے تو اس اسٹینڈرڈ مطلب پروسیس کر, تو وہ کہتے ہیں جی اس میں پیسے لگتے ہیں, ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہا ہے. اور پھر جو یار تو انڈسٹری کا ویل بند کرا رہے ہیں, لوگوں کو بے روزگار کریں گے, یار لوگ مر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ سیاستدان نااہل ہیں. سیاستدان نااہل نہیں ہیں, سیاستدان زیادہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں, وہ بدقسمتی سے جو پریزنٹیشن دے کے خوش ہو جاتے ہیں. وہ چھوٹی نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بگ پکچر دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ روڈا کی مثال دے رہے ہیں تو روڈا کے اندر ایک ایسی چیز ہے نا کہ آپ کو اگر ایک آ کے پریزنٹیشن دی جاتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل کی اتنی کمی ہے, یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہوگی تو اتنے سارے وسائل آ جائیں گے آپ کے پاس, تو یہ سیلز مین شپ ہے اس آدمی کی جو آپ کو یہ سودا بیچ گیا. اگر میرے سے پوچھا جاتا نا, اگر ہمیں ایک تو لاہور بہت بڑا ہو گیا ہے, اس کو مزید بڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت, اس کا نہیں ہم سپورٹ کر سکتے. آپ مجھے بتائیں, مجھے بھی, میں پڑھنے کے لیے آیا تھا یہاں پہ 7 سال کا تھا اور اتنی عمر سے یہاں پہ گزر گیا, لاہور کا کہاں چلا گیا ہے. میرے صاحب یہ مطلب نہر کی ایک سائڈ پکی مجھے یاد ہے, جو ایف سی کالج ہے, دوسری سائڈ نہیں ہوتی تھی پکی, ایسا ہی ہے نا, گرینری ہوتی تھی یار, درخت ہوتے تھے. مین بولے وارڈ کو بھی ہم نے چھوڑا, سارا ایسے ہی ہوتا تھا نا. سو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو لاہور کو ہم مزید بڑا کریں گے. میں نے تو مطلب ہے میری سنی کسی نے, میں نے کہا نیش ہے, اور میرے خیال ابھی بھی میں قائل ہوں کہ اگر یہ جو ہمارے پوٹھوار کے علاقے میں جو جھیلیں بنتی ہیں چھوٹے چھوٹے, ہم نے ڈیمز اریگیشن پہ ہم نے پانی, ان کے گرد چھوٹے چھوٹے شہر بن جاتے, نئے شہر بنتے بالکل برانڈ نیو, ان کا انفراسٹرکچر بہترین کرتے, ان کو ہم کنیکٹیوٹی دیتے, چھوٹے چھوٹے ان کو ہبز بنا دیتے ہم آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے. نیا شہر ہوتا, اس میں بہترین اسکول کھولتے, بہترین ایجوکیشن دیتے, بہترین وہاں پہ شاپنگ مالز آ جاتی, وہ فارن ایکسچینج ارن کرتے, تو وہاں پہ جو لوگ ہوتے وہ بھی خوشحال اور امیر ہوتے, تو وہ ایک مطلب ماڈل وہ ہو جاتے. اور چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے, اور واٹر فرنٹ بھی ہوتے, سامنے بہترین جھیلیں ہوتی, ان کی لیکس ہوتی, ان کے ساتھ وہ ہوتے, اور اسلام آباد سے گھنٹے ڈیڑھ کے بعد. مریم نواز کلیم کر رہی ہیں کہ بڑا کام کر رہی ہیں پنجاب کے اندر, تجاوزات کے خلاف آپریشن کو بڑا اپنے لیے ایک قرار دیتی کہ بڑا. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, صرف ایک چیز نہیں ہوتی. آئی ایگری ود دی تجاوزات, ونڈرفل. اور مطلب جو لوگ یہ, میں پھر وہیں کا میں سخت آدمی, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب غریب آدمی نے ٹھیلا لگا, بھائی جان وہ غریب آدمی اگر کل کو کہہ کہ میں بینک میں ڈاکہ مارنا ہے کیونکہ میرا پیسے نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے. سو غلط بات ہمیشہ غلط ہوتی ہے. تو اس کے لیے مریم نواز نے بڑی ہمت کر کے وہ کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر اتنی توجہ اگر ویٹ پالیسی کے اوپر ہم بنا لیتے اکتوبر نومبر میں کر کے, اور جو بھی ہم ویٹ کی کٹائی کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکٹرانک ووچر لے لو, یہ کر, تو ہر چیز کی ترجیحات کی بات ہے. مہربانی کر کے میری مریم نواز صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ مہربانی کر کے بگ پکچر کو دیکھنا شروع کریں. فیروز پور روڈ کے اوپر جی ہم نے وہ گرین پٹی بنا دی ہے, وہ موٹر سائیکل آپ بھی جاتے ہیں, ایک بارش ہوئی ہے ختم ہو گئی, بلکہ اس سے یہ ہوا ہے کہ جو فیروز پور روڈ کی موٹر سائیکل ہر طرف چل رہی ہیں, لیکن پٹی پھر بھی الگ سے وہ ہم نے اس میں ڈویژن بھی کر دیا. فیروز پور روڈ 3 لین کے بجائے 2 لین کی ہو گئی ہے. گندم کا آپ نے ذکر کیا, گندم سندھ کے اندر ہم سے پہلے وہاں پہ جو ہے گندم کاٹ لی گئی, لیکن دوسری طرف سندھ کے عوام کو یعنی پانی پہ لگایا گیا ہے, نہروں پہ احتجاج ہو رہا ہے, گندم کا مسئلہ پیچھے چلے گیا. بس میں سب کیا کوئی ہم لوگ سارے ایسے ہی ہیں, ہم لوگ سارے ایسے ہیں, کسی پہ کیا وہ کرنا. سندھ میں بھی تو اسی طرح گندم نہیں بکی نا صحیح, کسان وہاں کا رول گیا ہے نا, لیکن سندھ میں پانی کی طرف ان کی اتنی توجہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہے کہ اس پہ تو کسی نے بات نہیں کی. اور پھر میں مطلب ناراض ہوئے بغیر ٹھنڈے ذہن سے سوچیں, 145 ملین ایکڑ فٹ پانی آتا ہے, ان میں سے 56 کے قریب پنجاب کو, ہاں جو اس کی تقسیم جو ہم نے 114 کی جو کی ہے, اس میں سے اس نئی نہر کے لیے 1.5 ملین ایکڑ فٹ, 1 سے 1.5 جانا ہے, اس کا فیصد تو نکال لیں. اور ویسے اس نہر سے بہت اچھا بغیر نان کنٹروورشل ہو جاتا جو حکومت پنجاب کی زمینیں موجودہ کمانڈ ایریاز کے اندر ہیں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے فارمز ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے 1000 ایکڑ کے فارمز ہیں, جن کے اوپر مجھے ایگریکلچر کا تو نہیں پتہ, مجھے اریگیشن کا پتہ ہے, جو کہ تقریباً گھاٹے میں ہی جا رہے ہوتے ہیں بیکاز سرکاری ملازم ہیں, ان کی تنخواہیں دینی ہیں, بہت کرنا ہے. تو یہی ساری جو تجربہ کاری اور جو نئے ہم نے بیج اور نئے اریگیشن کی تحقیقیں کرنی تھیں, یہ ہم ان سرکاری زمینوں پہ کر لیتے,
اور وہ نئے جو ہیں وہ ہم بعد میں کرتے، جب تک کہ ہمارے ڈیم بھی وہاں پہ اوپر والے بن گئے ہوتے. 2-3 سال ان کو ہم یہاں پہ چیک کرتے جب تک وہ ڈیم بن جاتے، تو پھر پانی کو کہیں اور مزید ہم ڈائیورٹ کرتے. خان صاحب کی مشکلات کم ہوں گی، جیل سے باہر آئیں گے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے صاحب نے بہت اونچی بات پوچھ لی ہے، میری عقل سے یہ چیز باہر ہے. لگتا نہیں ہے آپ کو؟ میں جو مجھے سمجھ ہے وہ اس کے مطابق تو جب تک کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا از ناٹ کمنگ آؤٹ. کیسز آپ دیکھ لینا. آپ کا کیا خیال ہے کہ 1400 سال میں اللہ معافی دے اتنی کہتے ہوئے بھی شرم آتی، عدت کے اوپر ہم نے کیسز کرنے. محسن لغاری صاحب بہت بہت شکریہ. محسن لغاری صاحب سے بڑی تفصیلی نشست تو انشاءاللہ پھر بھی کوشش کریں گے ان کے ساتھ ایک تفصیلی بات چیت ہو، ملک کی سیاست کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اریگیشن سسٹم ہمارا آبپاشی کا جو نظام ہے اس پہ بھی بات چیت کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.